अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रख रहे होंगे। ज़िंदगी एक इम्तिहान है। इम्तिहान किस तरह से है वो भी मैं आपको बताती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें बहुत सारी नेमतों से अल्लाह ताला ने नवाजा हुआ है। वो लोग जो हैं वो शुक्र के इम्तिहान में मुब्तला हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनकी ज़िंदगी में थोड़ी सी कमियाँ हैं, थोड़ी सी टेंशन्स हैं, थोड़ी सी परेशानियाँ हैं, और वो लोग सब्र के इम्तिहान में मुब्तला हैं। सब्र और शुक्र ऐसी ताकतें हैं, अगर हम इन्हें इख्तियार कर लें तो हमारे पास सब है, तो भी हम सुकून में हैं। और अगर हमारे पास किसी चीज़ की कमी है और हम उस पर सब्र कर लेते हैं, तब भी हमारी ज़िंदगी पुरसुकून है। अगर हम ये दो एलिमेंट को अपनी ज़िंदगी में अपना लेंगे तो हमारी ज़िंदगी बहुत सब्र से गुजरेगी, बहुत सुकून से गुजरेगी। अक्सर मैं देखती हूँ कि लोगों के पास अच्छी गाड़ियाँ हैं, अच्छे घर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो ये शिकायत करते हुए नज़र आते हैं कि ज़िंदगी में सुकून नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों ने अपनी ज़िंदगी में अपने टारगेट्स को बहुत ज़्यादा हाई किया हुआ है। टारगेट्स को हाई करना अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ शुक्र का होना ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह सब्र है। हम दूसरों को देखते हैं कि फ़लाँ के पास ये चीज़ बहुत अच्छी है, अच्छा घर है, लेकिन हम अपनी जो नेमतें हैं अल्लाह ताला ने हमें दी हैं उन पे नज़र नहीं डाल सकते या नहीं देखते हैं, जिसकी वजह से जो मसले मसाइल हैं वहाँ पर होते हैं। बस अपनी ज़िंदगी में ये जो दो एलिमेंट हैं इन्हें शामिल करें तो देखिएगा कि ज़िंदगी जो है वो दुनिया में ही जन्नत है। और इसे एक तो हमारे जिसे कहते हैं कि दीन ने भी यही दर्ज किया है कि नाउमीदी जो है वो गुनाह है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो बस ये दो चीज़ें जो हैं इन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट टुडेज़ वेदर की जानिब। फैसलाबाद का वेदर इंतहाई खुश्क और गर्म है। अगर हम अप्रैल के आगाज़ से देखें तो बहुत ज़्यादा गर्मी देखने को आ रही है, और यूँ माना जा रहा है कि अप्रैल का जो एंड होगा वो शदीद गर्मी में होगा, और इसी तरह से मई और जून भी काफ़ी गर्म नज़र आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये मौसमियाती तब्दीलियों का भी असर है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो आज का ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर 39 और कम से कम जो है वो 21 सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। ताहम बारिश का कोई इम्कान नहीं है, कोई पेश गोई नहीं है, और ये 2 से 3 हफ्तों में जो मौसम है वो इस तरह से ही गर्म और खुश्क रहेगा। और जहां पर इतनी ज़्यादा गर्मी है फैसलाबाद में माह अप्रैल के आगाज़ से ही, वहां पर एहतियाती तदाबीरों को फॉलो करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। SOPs को फॉलो करेंगे तो आपकी हेल्थ है वो भी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि गैर ज़रूरी सफ़र करते हैं, ख़ासकर गर्मियों में। तो ऐसे सफ़र से इज्तनाब किया जाए। इससे ये है कि आपकी सेहत पर भी पॉजिटिव असरात होंगे। और साथ ही साथ जैसे ही गर्मी आती है बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने कामों में काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ होते हैं, वो अपनी सेहत का ध्यान नहीं रख पाते। वाटर इनटेक का भी इस्तेमाल करें। इसी तरह से स्किन की जो है ख्याल रखना वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए जब भी आप घर से निकले तो सन ब्लॉक लगा कर निकले। वटेवर आप खातून हैं या मर्द हैं, दोनों के लिए जो है अपनी स्किन का ख्याल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ फैसलाबाद की आवाम के मसाइल के हवाले से। फैसलाबाद में कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स लेकर आए जा रहे हैं सोशल वेलफेयर की जानिब से, और सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट में क्या क्या काम हो रहे हैं, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। लेकिन इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी हमारे आज के जो गेस्ट हैं मरियम रज़ा का, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मरियम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मरियम, सबसे पहले ये बताएं कि सोशल वेलफेयर में कौन कौन से न्यू प्रोजेक्ट्स लेकर आए जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया महविश। इस तरह से है कि सोशल वेलफेयर का इदारा हमेशा से उस तरह से कहा नहीं जा सकता कि उसको सब कुछ ही वक्त पे मिलता रहा या उसने बड़े बेहतरीन तरीके से वो काम करता रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारे फंड्स की कमी होती है, और हमारी जो हुकूमत है उसकी जानिब से निगलेक्ट कर दिया जाता है बहुत से इदारों को और उनमें दी जाने वाली फैसिलिटीज़ को। और सोशल वेलफेयर भी इसी तरह के तर्ज के इदारे में आ जाता है कि जिसको हमेशा से निगलेक्ट भी किया जाता है। सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर उसको इस्तेमाल किया गया और उसको साइड पर रख दिया कि हालांकि वो इदारा उन लोगों के लिए काम कर रहा होता है जो कि ज़रूरतमंद होते हैं या उनकी मसाइल को हल करने की एक वजह बनते हैं। सोशल वेलफेयर में पिछले साल 2024 के अंदर से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट शुरू हुए। मरीम नवाज की हुकूमत आई तो उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट जो है फैसलाबाद में जो है वो शुरू किए। पंजाब भर की जितने भी सोशल वेलफेयर के इदारे थे उनके अंदर इस वक्त फैसलाबाद में अक्टूबर और नवंबर के करीब हिम्मत कार्ड का इंदराज हुआ। हिम्मत कार्ड को उन्होंने शुरू किया, उसका दूसरा फेज जो है वो भी शुरू हो चुका है, और उसके अंदर जो हमारे ज़रूरतमंद अफराद हैं उनको चेक मौसूल होना शुरू हो जाएंगे इस वीक के अंदर क्योंकि वो दूसरे फेज के अंदर आते थे। क्योंकि बहुत से ऐसे भी लोग थे जिनको पहले फेज के अंदर जो है वो दिया गया था
کہ ان کو کارڈ دیے جائیں گے اور اس کے بعد ان کی رقم جو ہے ان کو ملے گی. اور بہت سے ایسے لوگ تھے جو پہلے فیز کے اندر رہ گئے تھے, اب ان کو دوسرے فیز کے اندر ایڈجسٹ کیا گیا تاکہ ان کو بھی ان کی جو ہمت کارڈ کی وصولی تھی یا ان کے جو بچے معذور ہیں خدا نخواستہ, تو ان کو اس کی فیسلٹی جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے. تو فی الحال فیصل آباد کے اندر سیکنڈ فیز جو ہے ہمت کارڈ کا وہ شروع ہو گیا. لیکن اس کے اندر افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہیں معذور افراد ان کی تعداد زیادہ ہے, لیکن اس طرح ابھی ان تک اس طرح سے ہمت کارڈ کا جو پیغام ہے یا اس کی جو فیسلٹی ہے وہ اس طرح سے نہیں پہنچ پا رہی. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ابھی بھی صرف ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لے کے پھر رہے ہوتے ہیں. اب ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ کو میں اپنے ناظرین کو بھی تھوڑا سا آگاہ کر دیتی ہوں کہ ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ جو ہے وہ بیسیکلی کسی بھی معذور افراد کا ایک سرٹیفکیٹ بنایا جاتا ہے جس کے تھرو اس کو فٹ ٹو ورک اور ناٹ فٹ ٹو ورک کا ایک سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ملتا ہے کہ واقعی وہ یہ کام کر سکتا ہے یا واقعی ڈسیبل ہے کہ نہیں ہے. تو یہ وہاں پر فیصل آباد الائٹ ہاسپٹل 2 کے اندر ان کا فاطمہ وارڈ کے اندر ان کے وہ بن رہے ہیں اس وقت ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ. لیکن پھر بھی ایسے بھی ہزاروں ضرورت مند افراد ہیں یا معذور افراد ہیں جو صرف ابھی ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ کے سر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو ہمت کارڈ کا پتہ ہی نہیں ہے. کیونکہ ہماری جو سوشل ویلفیئر ہے, ضلع انتظامیہ ہے, ان تک یا حکومت ان تک اس طرح سے پیغام ابھی تک پیغام رسائی ہو ہی نہیں رہی کہ وہ اس چیز کو سمجھ سکیں کہ واقعی یہ صرف ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ تک ہم نے نہیں رہنا, ہم نے ہمت کارڈ کی طرف جانا ہے تاکہ ہمارے جو بچے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیں جو ایلیٹ کلاس ہے نا وہ تو اپنے خدا نخواستہ ان کی فیملی میں کوئی معذور بچہ یا بچی ہے تو اس کو ہینڈل کر لیتے ہیں, ٹیکل کر لیتے ہیں, وہ ایک میڈ رکھ لیتے ہیں, وہ بچے کو الگ سے بھی ایک پروٹوکول جو ہے وہ مل جاتا ہے. لیکن جو ہمارے ضرورت مند لوگ ہیں جن کے پہلے ہی خرچے پورے نہیں ہو رہے اور اوپر سے اگر ان کے گھر میں اس طرح کا کوئی بچہ شخص ہوتا ہے تو ان کے لیے مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے. ان کا صرف گھر کا خرچہ نہیں ہوتا, اس بچے کا الگ سے خرچہ ان کو کرنا پڑتا ہے. تو اس صورتحال میں اگر آپ کے پاس ہمت کارڈ جیسی فیسلٹی آ جاتی ہے تو چلیں 3 ماہ کے بعد آنے والی جو رقم ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کے لیے آسانی بخش ہے. وہ بالکل ایسے ہی ہے مریم, آپ نے بہت ہی اچھی بات کی ہے کہ جو ایلیٹ کلاس لوگ ہیں انہیں تو وہ تو اسپیشل پرسنس کو جو ہے وہ ٹیکل کر لیتے ہیں, لیکن جو ہمارے ایسے ضرورت مند افراد ہیں جن کے ہاں اور بھی بہت سارے چیلنجز ہیں, ایک غربت کا چیلنج ہے اور دوسرا جب آپ کے گھر ایک پرسن وتھ اسپیشل ایبلٹی ہوتا ہے اسے ایکسٹرا کیئر کی ضرورت ہوتی ہے اور ساتھ میں فائنینشیل ایشوز آ جائیں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اور اس میں ہمت کارڈ کی فیسلٹی جو ہے گورنمنٹ کی جانب سے یہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے. جس طرح سے مریم آپ نے ابھی بتایا ہے کہ اس فیسلٹی کو جس طرح سے پرووائڈ کرنا چاہیے یا جو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے اس طرح سے اسپیشل پرسنس کو نہیں دی جا رہی, جس میں اویئرنیس کی کمی ہے. تو آپ ایک دفعہ ہماری ناظرین کو بتا دیں کہ کون کون سے ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں اور رجسٹریشن کا کیا طریقہ کار ہے. اس کا رجسٹریشن کا طریقہ کار جو ہے, کیونکہ ہمارے ہاں آن لائن کام شروع جو ہے وہ کیا ہے کہ آبویسلی ٹیکنالوجی جیسے جیسے آ رہی ہے تو ہم چیزوں کو کنورٹ کرتے جا رہے ہیں کہ ہم آن لائن جو ہے وہ کنورٹ کر لیں. لیکن کیونکہ جو ہمارے سفید پوش لوگ ہیں یا جو طبقہ ایسا ہے جس کو بالکل بھی اینڈرائڈ سے اویئرنیس نہیں ہے, اس کو نہیں پتا کہ اس کو کیسے ہم نے یوز کرنا ہے. آل دو اب تو بہت آ چکی ہے اویئرنیس, اب تو گدھا گاڑی پہ جانے والا بندہ جس نے بھی ٹچ فون رکھا ہوتا ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ ابھی بھی جس طرح سے اویئرنیس ہمیں ہونے کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. تو اس اویئرنیس کے نہ ہونے کی وجہ سے آن لائن اس طرح سے رجسٹریشن نہیں ہوتی. تو سوشل ویلفیئر کمپلیکس جو ہے وہ ڈی گراؤنڈ کے اندر موجود ہے, وہاں پر انہوں نے اس کا کاؤنٹر بنایا ہوا ہے. آپ وہاں جب جاتے ہیں, کیونکہ اسپیشل پرسن بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو کہ پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں اور وہ کام بھی کر سکتے ہیں. ایسے لوگ جو جاتے ہیں وہ اپنی ڈگریز جو انہوں نے پڑھا ہوا ہے, بے شک انہوں نے BA کیا ہے, FA کیا ہے, میٹرک کیا ہے, وہ ساتھ لے کے جاتے ہیں. کوئی چھوٹا موٹا کورس انہوں نے کیا ہے, وہ ان کا ID کارڈ, ان کے والدین کا ID کارڈ اور ان کا بے فارم برتھ سرٹیفکیٹ یا ان کا ID کارڈ جو ہے وہ ہوتا ہے. اگر وہ 18 سال سے کم ہے تو بے فارم آئے گا ان کا. تو ان ڈاکومنٹس کے تھرو جو ہے ان کا اندراج وہاں ہی سوشل ویلفیئر کمپلیکس میں کر دیا جاتا ہے. اور اسپیشلی ساتھ ان کا ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ بھی ہوتا ہے جو کہ بنا دیا جاتا ہے یا پہلے کا بنا ہوتا ہے. اگر نہیں بنا ہوتا وہ بھی آپ کا وہاں پر بنا دیا جاتا ہے تاکہ آپ کے اگلے پروسیجر کے اندر آسانی ہو سکے. اب جو ایسے بندے ہوتے ہیں جو وہ فٹ ٹو ورک ہوتے ہیں اور ان کو وہ رقم نہیں ملتی بلکہ ان کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ بہتر طریقے سے کام بھی کر سکے. اور اسپیشلی جو انہوں نے کام کیا ہوتا ہے, فار ایگزامپل اگر وہ کمپیوٹر آپریٹر ہیں تو ان کے لیے بڑی آسانی ہے کہ وہ کمپیوٹر آپریٹ وہاں پہ جا کے کر لیں اور ان کا کام جو ہے وہ آسان ہو جائے. اب دوسری طرف آ جاتے ہیں ہمارے ناٹ فٹ ٹو ورک. اب ان کے لیے ڈاکومنٹ جو ہے کیونکہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے, انہوں نے پڑھا نہیں ہوگا, تو سادی سی بات ہے کہ ان کا ID کارڈ ہوگا, ساتھ ان کا اگر وہ 18 سال سے کم ہے تو ان کا بے فارم والدین کا ID کارڈ اور ان کا ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ. اس سے زیادہ ڈاکومنٹس کی ضرورت نہیں ہوتی. وہ بھی اسی طرح سے سوشل ویلفیئر کمپلیکس کے اندر یا فیصل آباد
ڈویژن کے جتنے بھی آفیسز موجود ہے، جیسے جھنگ میں بھی ہے، ٹوبا میں بھی ہے، تو وہاں پہ بھی جا کے ان کا اندراج جو ہے وہ کروایا جا سکتا ہے. اس کے تھرو اس کا 1 سے 1.5 ماہ کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، جس کے اندر وہ گھر جا کے خود تصدیق کرتے ہیں کہ واقعتاً یہ پرسن جو ہے یہ ضرورت مند ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کے گھر میں یہ ایشو ہے. تو پھر اس کے بعد جو ہے اس معاملے کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے بعد لاہور جو ان کی کمیٹی بیٹھتی ہے اس کے تھرو ان کو ان کا ہمت کارڈ جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے، جو کہ وہ اومنی بینک کے تھرو وہاں جاتے ہیں اور وہاں سے کریڈٹ کارڈ کے تھرو اپنے پیسے نکلوا لیتے ہیں. مریم، اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جس طرح سے کہ ہمارے ہاں 2 طبقات ہیں، ایک تو ایلیٹ کلاس ہے اور ایک وہ لوگ جو کہ اپنی جسے کہتے ہیں کہ ضروریات کو بھی اس طرح سے پورا نہیں کر پاتے. تو جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ اسپیشل پرسنز جو ہیں یہ ہر کمیونٹی میں ہر کلاس میں ہیں، تو کیا یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو افورڈ نہیں کر پا رہے اسپیشل پرسنز، یا یہ ہر کسی کے لیے ہے؟ یہ بیسیکلی ان کے لیے ہی ہے جو بالکل بھی اپنے بچوں کو سپورٹ نہیں کر پا سکتے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جو ایلیٹ کلاس ہے اس کو تو ضرورت ہی نہیں آن پڑتی کہ وہ اس طرح کا کچھ کرے گی. ہاں، ان کے لیے ٹریٹمنٹس وہ اور طرح کے کرواتی ہیں. جو ہمارے یہاں پہ ضرورت مند لوگ ہیں یا سفید پوش ہیں، ان کی اپنے اسپیشل بچوں پہ انویسٹمنٹ کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، اور جو ایلیٹ کلاس ہے اس کا اور ہوتا ہے. وہ اپنے بچوں کو بڑے سے بڑے ڈاکٹرز کو دکھاتی ہے، ان کی بڑی زیادہ ٹریٹمنٹ جو ہیں وہ کی جاتی ہیں. لیکن کیونکہ سفید پوش شخص جو ہے وہ تو یہ کہتا ہے کہ 2 وقت کی روٹی جو ہے وہی ہماری جو ہے پوری ہو جائے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہمت کارڈ کی جو رقم ہے وہ بھی 3 مہینے بعد، یعنی کہ سہمائی قسط ہے، اور وہ بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں کہا جا سکتا کہ بھئی وہ اپنی روٹی پانی سپر کی ضروریات کو پوری کریں گے. وہ 3500 ہے وہ رقم، اور میرا نہیں خیال کہ اس رقم کے اندر جو ہے بہت ساری ضروریات کو پورا کیا جا سکتا ہے. کیونکہ جس طرح سے مہنگائی ہے، اس بچے کی میڈیسن ہوگی، اس کا دیگر خرچہ جو ہے وہ ہوگا. اگر اس کو ہاسپٹل بھی دکھایا جاتا ہے، ہم کم سے کم یہ سستے سے سستے میں بھی دکھائیں گے، تو پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہیں نہ کہیں خرچہ، آنے جانے کا، ٹرانسپورٹ کا خرچہ، یا گھر کا بچوں کے اوپر انویسٹ کرنے کا خرچہ، وہ سارا مل ملا کے صرف اس بچے کے اوپر ہی 3 ماہ کے بعد جو آتا ہے وہ انویسٹ ہوتا ہے. تو ایلیٹ کلاس کا اور ہمارے جو سفید پوش شخص ہیں، اس سے نیچے والے جو لوگ ہیں، ان کا بچوں کو، اسپیشل بچوں کو ٹریٹ کرنے کا جو طریقہ کار ہے وہ ذرا کا طریقہ کار بھی الگ ہے. اور مطلب ایلیٹ کلاس کو تو ماشاء اللہ تعالیٰ نے فیسلٹیز بھی دی ہوئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے جو اسپیشل پرسنس ہیں انہیں اچھے سے اکوموڈیٹ کر پاتے ہیں. اور یہ جو فیسلٹی ہے یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے جو کہ اپنی ضروریات کو اس طرح سے پورا نہیں کر سکتے. ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. بات ہو رہی ہے فیصل آباد کی مثال کے حوالے سے. فیصل آباد میں کس طرح سے شہریوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، بجلی کی قیمت جو کم ہوئی ہے اس کا شہریوں پہ کیا اثرات ہیں، کیا وہ اس قیمت جو ہے کم ہوئی ہے اس سے خوش ہیں یا ان کی ڈیمانڈز کیا ہیں، اس حوالے سے بھی ہم بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں انٹروڈیوس کروانا چاہوں گی اویس علی کو، ہمارے رپورٹر ہیں فیسکو کی بیٹ کو. دیکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں اویس؟ شکر اللہ کا. تھینک یو سو مچ ونس اگین جوائننگ اس. اور یہ بتائیں کہ جو بجلی کی قیمت کم ہوئی ہے 7.59 پیسے، آپ اس قیمت کی کمی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ شہریوں کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں مہوش، جو بجلی کی قیمتوں میں کمی موجودہ گورنمنٹ کی جانب سے کی گئی ہے، تو کمی کی وجہ سے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ڈومیسٹک، کمرشل اور انڈسٹریل جو کنزیومرز ہیں ان کو اس کا بینیفٹ ملے گا. لیکن جہاں تک گھریلو صارفین کی بات ہے تو یونٹ میں 8 روپے تک جو ہے وہ کمی کی گئی ہے گھریلو صارف کے. تو اس میں مختلف سلیبز ہوتی ہیں، 200 یونٹس تک، 300 تک، 400 تک. تو جو کنزیومر جو ہیں وہ 300 یونٹس تک بجلی استعمال کریں گے، ان کو تو 33 روپے کچھ پیسے کا جو یونٹ ہے وہ پڑے گا. وہ جیسے ہی 300 کی سلیب سے بڑھے گا کنزیومر کی بجلی کی کھپت ماہانہ وار، تو اس سے جو ہے وہ 44 روپے کا فی یونٹ کنزیومر کو اس کے ریٹ جو ہیں وہ برداشت کرنا پڑیں گے. تو گورنمنٹ نے بجلی کی قیمتوں میں کمی تو کی ہے، اس سے بجلی کے بلوں میں واضح فرق آ سکتا ہے اگر گھریلو صارف جو ہے وہ اپنی ماہانہ وار بجلی کی جو کھپت ہے اس پر توجہ دے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں اب بجلی بہت مہنگی ہو چکی ہے، آپ کے گھر میں اگر فریزر ہے، اے سی ہے، موٹر ہے، تو آپ کو خود بھی اس کا استعمال جو ہے وہ سمجھداری سے کرنا ہوگا تاکہ آپ 300 کی سلیب جو ہے وہ کراس نہ کریں. جیسے ہی آپ 300 کی سلیب کراس کرتے ہیں تو بہت سے ٹیکسز کا بھی بلوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور سلیب ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے. تو اس سے آپ کے جو بجلی کے ماہانہ وار بل ہیں اس میں ہزاروں روپے کا اضافہ آ جاتا ہے.
اور موجودہ وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم 15 روپے فی یونٹ بجلی سستی ہونی چاہیے تھی، تب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالخصوص جو انڈسٹریل صارف ہے اس کو ریلیف ملنا تھا، کیونکہ فیصل آباد ایک صنعتی شہر ہے اور فیسکو کے ریکارڈ کے مطابق جو ہے وہ 50 سے 60% جو انڈسٹریل کنزیومرز ہیں ان کے جو میٹرز ہیں وہ اتر چکے ہیں، ان کے میٹر سے جو بجلی کی ریکوریاں فیسکو کو ہوتی تھی وہ بھی متاثر ہوئی ہیں، تو آپ جو ہے اس میں بہت سے سولر پر بھی منتقل ہو چکے ہیں، اس وجہ سے بھی لوگ جو ہیں وہ فیسکو کی بجلی استعمال کم کر رہے ہیں۔ تو جب تک پاور سیکٹر کی جانب سے یہ پالیسی مرتب نہیں کی جائے گی کہ موجودہ دور میں بجلی کو نہ سستا کیا گیا تو لوگ سولر پر بہت تیزی کے ساتھ منتقل ہو رہے ہیں، تو پھر جو گورنمنٹ کی بجلی ہے وہ کون استعمال کرے گا، اس کا بوجھ بھی ہم ہی برداشت کریں گے جو لوگ اب تک پاور سیکٹر کی بجلی استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس سے متعلق جو ہے وہ ایک واضح پالیسی مرتب کرنا ہوگی تاکہ کنزیومرز کو ریلیف فراہم کیا جا سکے، اور آنے والے دنوں میں بھی گورنمنٹ کو مزید بجلی جو ہے وہ سستی کرنا ہوگی، تو پھر جا کے لوگ جو ہے اب وہ فیسکو کی بجلی استعمال کریں گے، وگرنہ اب لوگوں نے بہت سے جو ہے وہ طریقوں پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے کہ وہ کسی طرح سے اپنی بجلی استعمال کریں، اپنی بجلی پیدا کریں تاکہ مہنگی بجلی سے جو ہے وہ چھٹکارا مل سکے۔ اس سے سب سے بڑی اور اہم بات یہ ہے کہ بہت سارے ٹیکسز جو ہے وہ بجلی کے بلوں میں شامل کر دیے ہیں، دیگر محکموں کے ٹیکسز بھی جب آپ بجلی کے بلوں میں لیں گے تو پھر اس سے جو ہے وہ پاور سیکٹر کے جو ادارے ہیں وہ بند ہی ہوں گے، لوگ ان کی بجلی استعمال نہیں کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ اب شدید گرمی ہو چکی ہے، اس شدید گرمی میں جو لوگ سولر لگوا رہے ہیں وہ اس سے بینیفیشری ہو رہے ہیں، اس سے فائدہ ملتا ہے، سولر سے جو ہے وہ شام 6 سے 7 بجے تک سولر جو ہے وہ آپ کا بجلی آپ کو پیدا کر کے دیتا ہے اور آپ بجلی استعمال کرتے ہیں۔ تو فیسکو کو اور دیگر بجلی کے تقسیم کار کمپنیز کی جو بجلی ہے اس کو جو ہے ادر سورس کے طور پر لوگ اب استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ سب سے بڑا فیلئر ہے پاور سیکٹر کا کہ انہوں نے ایسے اقدامات نہیں کیے، لوگوں کو ریلیف فراہم نہیں کیا اور لوگوں کو سستی بجلی فراہم کرنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاور سیکٹر جو ہے وہ بری طرح سے ناکام ہوا ہے، جس کی وجہ سے اب لوگ جو ہیں وہ اپنی بجلی استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ مزید بجلی سستی کرنا ہوگی، اگر مزید بجلی سستی ہوگی تو تب جا کے لوگ جو ہے وہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی جو پاور سیکٹر کی بجلی استعمال کریں گے، تو سولر کنزیومرز کا جو بوجھ ہے وہ دیگر صارفین پر جو ڈالنے کی پالیسی ہے اس سے جو ہے وہ لوگوں میں مزید مایوسی پھیلے گی۔ بالکل ایسے ہی ہے ویسے اگر ہم بات کر رہے ہیں گرمی کی، تو گرمی آتے ہی بجلی کا استعمال بھی بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، اے سی بھی چلائے جاتے ہیں، فریجز بھی ہوتی ہیں اور ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ گرمیوں میں الیکٹریسٹی کی استعمال ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس سے نہ صرف بجلی کی کھپت ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ بھی دیکھنے کو آتا ہے، اور اس مسئلے کے حل کے لیے جو بہت سارے صارفین ہیں وہ سولر پینل کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں۔ اگر ہم ماضی کی بات کریں آج سے 1 سال پہلے جون جولائی کی، تو بہت سارے لوگ تھے جو کہ سولر پینل پہ کنورٹ ہو گئے تھے، تو اب کی کیا صورتحال ہے؟ کیا اب بھی سولر پینل پہ کنورٹ ہونے کی درخواستوں کا وہی تسلسل ہے یا اس میں کمی ہوئی ہے یا اضافہ؟ بالکل محوش، گزشتہ سال بجلی کی قیمتوں نے جو لوگوں کو پریشان کیا ہے، بجلی کی قیمتوں کی وجہ سے ہم دیکھ رہے تھے کہ خودکشیاں تک کے جو ناخوشگوار واقعات ہیں وہ رونما ہو رہے تھے، لوگ اپنے گھروں کی جو اشیاء فروخت کر کے بجلی کے بل جمع کروانے پر مجبور تھے، تو اس سے جو ہے وہ سولر کا جو طوفان ہے یہ گزشتہ سال سے ہی شروع ہو چکا تھا۔ لوگ اس بات کو سمجھ چکے تھے کہ یہ جو گورنمنٹ کی بجلی ہے اس سے ہمیں چھٹکارا حاصل کرنا ہے، تو ہزاروں کی تعداد میں گزشتہ سال لوگوں کی جانب سے سولر کے لیے درخواستیں بھی دی گئی، نیٹ میٹرنگ کروائی گئی، اور اب بھی فیسکو کو بہت تیزی کے ساتھ درخواستیں نیٹ میٹرنگ کے لیے موصول ہو رہی ہیں، جو کہ محکموں کی غفلت کی وجہ سے نیٹ میٹرنگ کو سست کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس پر جو سختیاں ہیں اب وہ بڑھائی جا رہی ہیں تاکہ نیٹ میٹرنگ کو روکا جا سکے۔ نیٹ میٹرنگ کو روکنا حل نہیں ہے، کوئی بھی جب طوفان آتا ہے تبدیلی کا تو اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ نیٹ میٹرنگ کو روکنے کی بجائے اگر گورنمنٹ جو ہے وہ بجلی سستی کرنے پر فوکس کرے تو لوگوں کو ریلیف مل سکتا ہے۔ فی الحال لوگ نیٹ میٹرنگ بڑی تیزی کے ساتھ کروا رہے ہیں اور لوگوں کے اس کے ایڈوانٹیجز بھی مل رہے ہیں، اگرچہ جو نیٹ میٹرنگ سولر کا جو یونٹ ہے وہ سستا کر کے گورنمنٹ نے جو نیٹ میٹرنگ کے خواہش مند ہیں ان کو مایوس کیا، مگر اس کے باوجود اب بھی بڑی تیزی سے سولر کی نیٹ میٹرنگ کے لیے درخواستیں موصول ہو رہی ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑی جو میں اس وقت زیادتی سمجھتا ہوں جو فیسکو کی جانب سے کی جا رہی ہے کنزیومرز کے ساتھ، کہ آپ جو ڈیمانڈ نوٹس ہے نیٹ میٹرنگ کنزیومر سے، اس میں آپ جو گرین میٹر انسٹال کرتے ہیں سائٹ پر اس کے 2 میٹرز کے پیسے آپ ڈیمانڈ نوٹسز میں وصول کر رہے ہیں صارفین سے، لیکن سائٹ پر آپ 1 میٹر لگاتے ہیں تو لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ نیٹ میٹرنگ کی ڈبل فیس کیوں وصول کی جا رہی ہے۔ اگر آپ ڈیمانڈ نوٹس میں 2 میٹرز کے پیسے وصول کر رہے ہیں تو کنزیومرز کو جو میٹرز ہیں وہ 2 لگا کر دینا چاہیے۔ اس پر اب فیسکو
یہ موقف بھی اختیار کرتا ہے کہ ہمارے پاس گرین میٹرز جو ہیں وہ کم ہیں، جب میٹرز آ جائیں گے تو کنزیومرز کو جو ہے وہ دوسرے میٹر کی سہولت فراہم کر دی جائے گی. تو ایک تو یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے، جب ایک گرین میٹر سے نیٹ میٹرنگ ہو رہی ہے تو اس کا بیک اپ میٹر آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ اس کے بیک اپ میٹر پر بھی آپ محکمے کے کروڑوں روپے خرچ کر کے میٹرز خرید رہے ہیں، اور پھر وہ بیک اپ میٹر جو ہے وہ اس کا بوجھ صارفین پر ڈالا جاتا ہے. اگر آپ دیکھیں، اگر ایک مڈل کلاس جو کنزیومر ہے وہ نیٹ میٹرنگ کروانا چاہتا ہے، وہ 4 سے 5 کلو واٹ کی جو پلیٹیں ہیں کہیں سے اس کا بندوبست کر کے اپنے گھر کی چھت پر انسٹال کرواتا ہے، تو اس کا جو ڈیمانڈ نوٹس ہے نیٹ میٹرنگ کا، تاکہ وہ جب اس کا سسٹم بجلی پیدا نہ کرے وہ فیسکو کی بجلی استعمال کرے، تو نیٹ میٹرنگ کا جو ڈیمانڈ نوٹس ہے وہ کم کرنے کے لیے اس کو فیسکو کے اقدامات کرنا چاہیے، نہ کہ اس کو بڑھانے کے. اگر ایک گرین میٹر سے ایک مڈل کلاس کنزیومر جو ہے وہ نیٹ میٹرنگ کروا سکتا ہے، جو کہ اگر 1 میٹر کے ڈیمانڈ نوٹس ڈالا جائے تو وہ 30,000 روپے تک بنتا ہے. لیکن اب ڈبل میٹرز کا ڈیمانڈ نوٹس ہے جو کہ 65 سے 70,000 کا بنتا ہے. تو نیٹ میٹرنگ کے لیے اگر 30,000 میں نیٹ میٹرنگ ہو سکتی ہے تو کنزیومرز کو ریلیف دینا چاہیے، ڈیمانڈ نوٹس کم کرنا چاہیے. جب دوسرے میٹر کی ضرورت ہی نہیں ہے، بیک اپ میٹر تب لگایا جاتا ہے جب آپ کا جو پہلے سے موجود میٹر ہے اس میں اگر کوئی پرابلم آ جائے تو بیک اپ میٹر اس میں کام کر سکے. لیکن گرین میٹر جو ہے وہ اتنا پائیدار ضرور ہوتا ہے کہ وہ سائٹ پر آپ کی نیٹ میٹرنگ کروا سکتا ہے. جس طرح دوسرے دیگر گھریلو اور کمرشل میٹرز ہیں وہ سنگل ہی میٹرز لگائے جاتے ہیں، جب ان میں خرابی آتی ہے تو فیسکو کا سٹاف ان کو چینج کر دیتا ہے. تو اسی طرح کی پالیسی نیٹ میٹرنگ کنزیومرز کے لیے ہونی چاہیے. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹ میٹرنگ کنزیومرز کے لیے مشکلات بڑھانے کے لیے فیسکو ہی نہیں بلکہ لیسکو، میپکو، گیپکو تمام کمپنیز میں اس طرح کے اقدامات کیے جاتے ہیں. اور یہاں پر میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں کہ لیسکو میں یہ ہے کہ وہاں پر 1 میٹر نیٹ میٹرنگ کے لیے لگا دیا جاتا ہے، لیکن فیسکو میں ابھی تک تاحال 2 میٹرز کا بوجھ نیٹ میٹرنگ کے لیے کنزیومرز پر ڈالا جاتا ہے، جس کی وجہ سے نیٹ میٹرنگ کنزیومرز کے جو مسائل ہیں اب وہ بڑھ چکے ہیں. بالکل، مشکلات میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. یہاں پر ویسے ایک کمپریہنسو پلاننگ ہو جائے تو یہ جو ایشو ہے کہ 1 میٹر کی فیس میں ہی سارا کام جو ہے وہ چل سکتا ہے اور بیک اپ میٹر کی ضرورت نہ ہو، تو اس پہ تھوڑی سی سوچ بچار کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر مریم میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ ہم نے فیصل آباد کے عوام کے مسائل کے حوالے سے تو بات کی، اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ فیصل آباد کی خاص کر اس طبقے کو ٹارگٹ کرتا ہے جو کہ ضرورت مند ہے، اور وہ کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اس پر میں آپ سے ضرور بات کروں گی. لیکن ابھی وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. بات ہو رہی ہے فیصل آباد کے حوالے سے اسپیشلی، اور یہاں پر دیکھا جائے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنی زندگی جو ہے اسے افورڈ کر سکتے ہیں، فیسیلیٹیٹ ہو سکتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے طبقات بھی ہیں جو کہ محرومی کا شکار ہیں. ان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بھی وہ سرکاری اداروں کی طرف دیکھتے ہیں، اور یہاں پر یہ بات بہت زیادہ جاننا ضروری ہے کہ آج جو سرکاری ادارے ہیں ان کے پاس وہ بنیادی سہولیات ہیں جو آگے وہ پرووائڈ کر سکیں. اس پہ میں مریم آپ سے جاننا چاہوں گی کہ سوشل ویلفیئر ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ دوسروں کی مدد کا ذریعہ بنتا ہے، تو اس کے کیا مسائل ہیں؟ ایک تو فنڈنگ آپ نے بتایا، اس کے علاوہ اور کون کون سے ایشوز ہیں جو کہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو دیکھنا پڑ رہے ہیں؟ سب سے بڑا ایشو ہی اس کا فنڈنگ کا ہے، کیونکہ ہمارے پاس بلڈنگز بھی کئی بار ہوتی ہیں اور بلڈنگز کو رینوویٹ کرنا، ان کے لیے EDP اسکیم لے کے آنا فنڈز کے تھرو تاکہ ان کے لیے آسانی ہو سکے، وہ بھی اس ادارے میں نہ ہونے کے برابر ہے. اب فیصل آباد میں اس وقت صنعت کار کا ادارہ ہے جو کہ خواتین کے لیے کام کرتا ہے، اور وہاں پہ خواتین کے لیے مختلف چیزیں یا کورس جو ہیں وہ کیے جاتے ہیں. اور 2001 میں اس کو اسکیم ملی تھی جس کے اوپر اس کی پوری کنسٹرکشن جو ہے وہ ہوئی تھی، اور اب 2025 میں اس کو اسکیم ملی ہے دوبارہ سے اس کی کنسٹرکشن کے لیے. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب 25 سال گزر جائیں گے ایک ادارے کو فنڈز دیے ہوئے تو اس ادارے کی کیا صورتحال ہوگی. ایک انسان کو ہر تھوڑے ہی عرصے بعد اپنے آپ پہ توجہ دینے کی، اپنے آپ پہ تھوڑی انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ وہ ایک ہیومن بینگ ہے اور وہ لیونگ میں آتا ہے. تو اسی طرح سے ایک ادارہ بھی چل رہا ہے، اس نے بھی بہت سے لوگوں کو لینا ہے، آنا جانا کرنا، ہر چیز ایک ادارے کے اندر چل رہی ہوتی ہے. اور 25 سال بعد جب آپ اس کو رینوویٹ کریں گے اور اس کو فنڈز دیں گے تو آپ خود سوچیں کہ اس ادارے کا کیا حال ہوگا. فی الحال اس وقت فیصل آباد میں سوشل ویلفیئر کی طرف سے جو ہے ایک اسسٹنٹ ڈیوائس پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے، جس کے اندر جو ہمارے ضرورت مند افراد ہیں، یہ جو معذور افراد ہیں، معذور افراد کی جو ڈسیبلٹیز ہیں وہ مختلف طرح سے ہو سکتی ہیں، فزیکلی بھی ہو سکتی ہیں، ہیئرنگ بھی ہو سکتی ہیں، اور اس کے علاوہ مینٹلی بھی ہو سکتی ہیں. اس حوالے سے ان کو اسسٹنٹ ڈیوائسز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں تاکہ ان کو مختلف چیزوں کی یا کسی طرح پہ پیسے لگانے کی ضرورت نہ پڑے. فار ایگزامپل اگر آپ نے ہیئرنگ ڈیوائس لینی ہے، اب ہیئرنگ ڈیوائس جو ہے
وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک وہ ہوتی ہے ایک ڈیوائس جو آپ کان کے اندر صرف لگا لیتے ہیں اور وہ ٹیمپریری آپ نے جب سننا ہے تو آپ کو تبھی آپ اس کو لگائیں اور بعد میں اتار لیں. ایک ڈیوائس ہوتی ہے جس کا آپریٹ ہوتا ہے باقاعدہ طور پر اور وہ آپ کے سر اور کان کے ساتھ اٹیچ کر دی جاتی ہے پوری زندگی کے لیے, جس کے اندر آپ بچہ اسپیشلی چھوٹے بچوں کی زیادہ ہوتی ہے تاکہ ان کی ہیئرنگ ایشوز جو ہیں وہ سالو آؤٹ ہو سکے. اور اگر وہ خدا نخواستہ وہ پرابلم آپ کی خراب ہو جاتی ہے, یعنی کہ وہ وائرس کیونکہ آپ کے ذہن کے اندر سر کے اندر لگتی ہیں, اگر وہ ذرا سی پرابلم کرتی ہیں تو آپ ساری زندگی کے لیے ہی آپ کا ایشو جو ہے وہ زیادہ ہو جاتا ہے. اس طرح کے کیسز یا پھر وہ لوگ جن کو اس وقت ویل چیئرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے, ویل چیئرز ان کو پرووائڈ کی جائیں گی. جو نابینا ہیں ان کو وائٹ سٹکس جو ہیں وہ پرووائڈ کی جائیں گی. اس طرح کے اسسٹنٹ ڈیوائسز کے جو پروجیکٹس ہیں وہ اس وقت فیصل آباد میں چل رہے ہیں اور آپ کہہ لیں کہ 1000 سے زیادہ لوگوں نے یہاں پر اندراج اپنا کروا دیا ہے. اور پہلے فیز جو ہے اس کا بھی شروع ہوا ہے, جس کے اندر لوگوں کو ان کی تصدیق کے بعد جو کیا کہتے ہیں جتنی بھی ڈیوائسز ہیں وہ لاہور میں پراپر ایک پروگرام جو ہے وہ کیا جائے گا, جس کے تھرو ان کو تمام ان کی ڈیوائسز جو کسی بھی طرح سے وہ لوگ فزیکلی مینٹلی یا دیگر وجہ سے وہ ڈسیبل ہیں ان کو اسسٹنٹ ڈیوائس جو ہیں وہ پرووائڈ کی. ٹھیک ہے مریم, یہ بھی بتائیے گا کہ رجسٹریشن جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے اور اگر کچھ لوگ ہیں جو کہ یہ رجسٹریشن نہیں کروا سکے تو اس رجسٹریشن کا آغاز کب سے دوبارہ ہوگا؟ اچھا, کیونکہ یہ پہلا فیز تھا, پہلی مرتبہ اسسٹنٹ ڈیوائسز کا جو ہے وہ کام شروع کیا گیا ہے, تو اس کے اندر آپ کہہ لیں کہ 1000 کے قریب جو لوگ تھے انہوں نے یہاں پر اپنا اندراج کروایا تھا, جنہوں نے مختلف ڈیمانڈز کی تھیں. وہ کسی بھی فیز میں ہو سکتی ہیں. زیادہ ڈیمانڈ جو ہے وہ ویل چیئر کی آتی ہے, کیونکہ اس کے اندر ویل چیئر کی وجہ سے ڈسیبلٹی اب یہ بھی نہیں ہو سکتی کہ آپ پیدائشی ہیں یا پھر آپ کا خدا نخواستہ اگر کوئی ایشو آپ کی پیدائش کے بعد آیا ہے تو وہ لوگ بھی اسی کیٹیگری کے اندر آتے ہیں. اور اس میں ویل چیئر کی ڈیمانڈ جو ہے وہ زیادہ ہے, وائٹ کین کی ڈیمانڈ زیادہ ہے, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ نابینا ہے اور ان کے پاس نہیں ہے اور اپنی آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے نابینا افراد کی بیسکلی صرف ان کی بند آنکھوں کے علاوہ یا پھر کوئی ایسے بھی نابینا افراد ہوتے ہیں جن کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور وہ بی ٹائپ میں ہوتے ہیں اور کچھ اے ٹائپ میں ہوتے ہیں لیکن ان کی پھر بھی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں اور ان کو پہچاننا سڑک کے اوپر خاص طور پر بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس کے لیے وائٹ سٹک جو ہے ان کو پرووائڈ کی جائے گی تاکہ اگر وہ کہیں پہ بھی ٹریول کر رہے ہیں, گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو ان کے پاس وائٹ سٹک ہو تاکہ لوگ ان کو دیکھ کے پہچان سکے دور سے کہ بھی ان کو جگہ دینی ہے یا ان کے لیے رکنا ہے. کیونکہ ہمارے ہاں اس طرح کے ٹریفک مسائل بھی ایسے ہیں کہ ہم تو عام انسان کو دیکھ کے رکنے کی زحمت نہیں کرتے, تو پھر کسی اسپیشل پرسن کے لیے رکنا تو بڑی بات ہوتی ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کی جا رہی ہیں. پہلے فیز میں کیونکہ 1000 آف پیپل نے یہاں پہ اندراج کروایا ہے, 500 سے زائد لوگوں کا اس وقت آپ کہہ لیں کہ ویریفیکیشن ہو گئی ہے. پہلے فیز میں صرف 93 لوگ جنہوں نے لاہور جانا ہے ان کو ہی ابھی تک ان کی اسسٹنٹ ڈیوائسز جو ہیں وہ ملیں گی. اس کے بعد فیصل آباد میں اس کا پراپر فیز جو ہے وہ شروع ہوگا, جس کے تھرو وہ آ کے یہاں پر اپنی جتنی بھی ڈیوائسز ہیں سوشل ویلفیئر کمپلیکس سے آ کے لے کے جا سکتے ہیں. بالکل, ایسے جو پروجیکٹس ہیں یا ایسے انیشیٹو ہیں ان کا بہت زیادہ جسے کہتے ہیں کہ آغاز ہونا چاہیے تاکہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس سے استفادہ حاصل کریں. اور کہیں نہ کہیں ہمیں بھی چاہیے بینگ اے سٹیزن, ہم بھی کہیں پر اگر دیکھیں کہ کوئی معذور افراد ہے, کوئی جسے کہتے ہیں جسے نظر نہیں آ رہا, پرسن وتھ اسپیشل ایبلٹی ہے, اس کی مدد کریں. تو اسی طرح سے سوسائٹی جو ہے وہ پروان چڑھتی ہے. یہاں پر اویس میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہم بات فیسکو کے حوالے سے کر رہے تھے, تو ہم آج سے اگر 1 سے 2 ویک پہلے دیکھیں تو AMI میٹرز کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی کہ یہ کمرشل صارفین سے گھریلو صارفین کو بھی دیا جائے گا, تو یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ بالکل مہوش, سب سے پہلے یہ جو ہے وہ وزارت پانی و بجلی کی جانب سے اعلان کیا گیا کہ ملک بھر میں جو AMI میٹرز ہیں وہ نہ صرف کمرشل اور انڈسٹریل صارفین کو لگائے جائیں بلکہ جو گھریلو کنزیومرز ہیں ان کو بھی یہ جدید میٹرز لگائے جائیں, کیونکہ AMI ایک ایسا ایڈوانس میٹرنگ انفراسٹرکچر منصوبہ ہے کہ جس کے تحت جو صارفین کی اوور بلنگ سے متعلق شکایات ہیں, زائد بلنگ کی جو شکایات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بجلی کے بل جو ہیں وہ ماہانہ وار کنزیومرز کو موصول نہیں ہوتے اور دیگر جو میٹرز کی خرابیاں آتی ہیں جو پرانے میٹرز ہیں ان میں, وہ ان جدید میٹرز میں نہیں آئے گی. یہ آن لائن اس پر جو ہے وہ کنزیومر جو ہے وہ اپنے موبائل پر اس کی جو ایپ ہے وہ ڈاؤن لوڈ کر کے آن لائن اس کا سٹیٹس بھی چیک کر سکے گا کہ میرے میٹر سے کتنے یونٹ جو ہے استعمال ہو چکے ہیں, اور اگر کسی قسم کی میٹر میں کوئی خرابی آتی ہے تو آن لائن اس کی کمپلینٹ بھی کنزیومر جو ہے وہ درج کروا سکتا ہے, اس کے آن لائن جو ہے وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں.
تو یہ ایک جدید میٹرز ہے، لیکن جو پاور ڈویژن کی جانب سے منصوبہ شروع کیا گیا کہ اب ڈومیسٹک کنزیومرز کو بھی لگایا جائے گا، مگر فیسکو میں تاحال جو ہے وہ ابھی تک اس کا آغاز نہیں ہو سکا۔ فیسکو نے پہلے مرحلے میں 20,000 جو AMI میٹرز ہیں وہ خریدنے کا دعویٰ کیا کہ وہ ڈومیسٹک کنزیومرز کو لگائے جائیں گے، مگر تاحال اس کا جو ٹینڈر ہے وہ بھی ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ تو ٹینڈر میں بھی فیسکو کی جانب سے سستی کی جا رہی ہے۔ دیکھا جائے تو یہ بہترین منصوبہ ہے، اس پر تیزی سے عمل درآمد کرنا چاہیے، کیونکہ اس دور جدید میں جو پرانے میٹرز ہیں ان کے مسائل جوں کے توں ہیں، وہ اسی طرح سے اب دیکھ گرمی میں اضافہ ہو جانا ہے، اوپر سے فیسکو کے پاس سٹاف کا جو شارٹیج ہے اس کی وجہ سے جو انفرادی کمپلینٹ ہے اس کے حل میں فیسکو سستی کا شکار ہے۔ آپ کا اگر گھر کا میٹر کسی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، تیز آندھی کی وجہ سے یا ہیٹ کی وجہ سے، تو پرائیویٹ جو الیکٹریشین ہے وہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، کیونکہ اس پر فیسکو جو ہے وہ محکمانہ کارروائی کرے گی، مقدمے کا اندراج کرے گی۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ فیسکو کو چاہیے کہ جلد از جلد AMI میٹرز ڈومیسٹک کنزیومرز کو لگانے چاہیے۔ لاکھوں ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں فیسکو کے، تو ابھی تک فیسکو نے جو ہزاروں کنزیومرز کو AMI میٹرز لگانے کا دعویٰ کیا تھا اس پر عمل درآمد نہیں شروع ہو سکا۔ فیسکو کا یہی کہنا ہے، فیسکو حکام کا اس پر، کہ ہم یہ موقف دیتا ہے فیسکو کے اس منصوبے کو تیزی سے آگے بڑھانے کے حوالے سے اقدامات کر رہے ہیں۔ تو نئے میٹرز خریدنے کے حوالے سے جو ٹیکنیکل جو ہے وہ ایویلیویشن ہوتی ہے وہ بھی کی جا رہی ہے، تاکہ پھر اس منصوبے کو بڑھایا جائے۔ تو اس کو تیزی سے بڑھانا چاہیے تاکہ لوگوں کے تحفظات بالکل اویس صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس منصوبے کو بڑھانا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اسپیسیفکلی شہریوں کی جسے کہتے ہیں ہیلپ کرنے کے لیے ہے۔ اس پہ مزید بھی بات کریں گے، لیکن ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید۔ بات ہو رہی ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی کہ کون کون سے نئے منصوبہ لے کر آئے جا رہے ہیں، ان کی رجسٹریشن کا کیا معاملہ ہے، اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے سے اگر بات کریں وہاں پر کس طرح سے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ مریم سے، ہماری رپورٹر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مریم، چائلڈ پروٹیکشن بیورو بہت ہی اہم ادارہ ہے، اس کی بنیادی مسائل کیا ہیں اور یہاں پر جو بچے ہیں انہیں کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے؟ دراصل چائلڈ پروٹیکشن کا ادارہ اس طرح کا ادارہ ہے کہ جس میں ہماری آنے والی جو نسل ہے اس کو پروان چڑھایا جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں اگر ہم سڑک پہ کہیں بھی سڑک پہ چلے جائیں تو ہمیں سب سے زیادہ وہاں پر بچے جو ہے وہ نظر آتے ہیں بھیک مانگتے ہوئے، اور ان کے ہاتھوں میں کوئی نہ کوئی پھول جو ہے انہوں نے پکڑا ہوتا ہے، کسی نے کتاب پکڑی ہے، کسی نے پینسل پکڑا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو اس کے عوض جو ہے وہ کچھ دے دیا جائے۔ ہمارے ہاں سمپتھی آتی ہے اور ہم بچے کو اگر وہ 10 روپے کی چیزیں 100 روپے ہاتھ میں پکڑاتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں۔ اب اس سے ہوتا تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہاں یہ ضرور ہو جاتا ہے، ہمارا کچھ نہیں جاتا لیکن اس بچے کا یہ جاتا ہے، اس بچے کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ٹھیک ہے اگر ہم سمپتھی کے چکر میں اور نام محنت کے چکر میں رہیں گے تو ہمیں پیسے جو ہیں وہ مل ہی جائیں گے۔ جو ہمیں 1 گنا ہم چاہتے ہیں تو اس کا 10 گنا ملے گا، تو ایسے ہی ملے گا کہ بس جو ہے نا اسی طرح سے گھومتے پھرتے رہیں، ایک کانسیپٹ جو ہے وہ چلا جاتا ہے، جو اور پھر وہ اس ایک وقت کے لیے نہیں رہتا، وہ ساری زندگی ان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد انہیں بچوں کو جب اٹھا کے چائلڈ پروٹیکشن میں لے کے جایا جاتا ہے تو وہاں پر سب سے بڑی وجہ جو ہے ان کے والدین کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ یہاں پہ موجود ہے۔ کیونکہ وہ آپ کہہ لیں کہ ایک گروہ ہے فیصل آباد کے اندر جو پراپر کام کرتے ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہمارا بچہ کہاں پہ ہے، کتنی دیر کے لیے کھڑا ہوگا، کتنے لوگ یہاں پر آئیں گے، کون سا اشارہ جو ہے وہ زیادہ اچھا ہے جہاں پر لوگوں کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے، انہوں نے اپنے بچوں کو بھی ٹرین کیا ہوتا ہے کہ کون سی گاڑی آئے گی جو آپ کو لے کے جائے گی اور کہاں لے کے جائے گی، کیسے وہاں پہ رکھے گی۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم لوگوں کو انفارمیشن ہی نہیں ہوتی اور ہم لوگ اس کو لیٹ اٹ گو کرتے ہیں۔ اس کے اوپر ہمارے ادارے کی بھی غلطی ہوتی ہے کہ ہم لوگ اس کی روک تھام ٹھیک سے نہیں کرتے، ہم لوگ ان پہ FIR نہیں کاٹتے، ان لوگوں کو روکا نہیں جاتا کہ بھئی اگر آپ کا بچہ باہر آیا ہے دوسری بار تیسری بار کا انتظار نہ کریں، ان کو پہلی دفعہ میں ہی شٹ اپ کال ملنی چاہیے کہ اگر آپ کا بچہ آپ چاہتے ہیں کہ یہاں سے آپ کے ساتھ جائے تو اس کے بعد سڑک پہ دوبارہ نظر نہ آئے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہمارے ادارے کی غفلت ہے کہ ہم اس کی طرف غور نہیں کرتے۔ ہم ایک دفعہ کیونکہ فیملیز وہاں پر آتی ہیں، وہ گھنٹے 2 گھنٹے بعد آتے ہیں جب بچے کو پکڑے لے کے جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ عدالتی کارروائی ہو، کیونکہ عدالتی کارروائی اگلے دن ہوتی ہے جس دن بچے کو پکڑ کے لاتے ہیں، اس اگلے دن عدالتی کارروائی جو ہوتی ہے، اور اگر عدالت کی کارروائی ہو جائے تو اس کے بعد جب تک عدالت حکم نہیں کرے گی تو بچہ والدین کو بھی نہیں ملے گا، کیونکہ جو پروفیشنل ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سارا کام تمہارا روزمرہ کا ہے، ہم نے کرنا ہے، تو وہ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ وہ چند ہی گھنٹوں بعد جاتے ہیں اور اپنے بچے کو جو ہے وہاں سے لے آتے ہیں۔ اب اس میں ادارے کی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ بچہ ان کو واپس کر دیتے ہیں وداؤٹ اینی
کہتے ہیں کہ ان کو کوئی روکا نہیں جاتا, ان کو یہ نہیں کہا جاتا کہ بھئی آپ کو بار بار منع کرنے کے باوجود, وارننگز دینے کے باوجود آپ ابھی بھی وہی حرکت کر رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے ادارے کو چاہیے کہ ان گھر والوں کے خلاف باقاعدہ ایک FIR کٹے, تاکہ ان کو پتا ہو کہ آج ہم نے اپنا بچہ باہر نکالا, کل نکالیں گے تو واقعی ہی ہم جیل جائیں گے. اس میں ہمارے ادارے کی بہت بڑی غلطی ہے. اور جو پروفیشنل ہے, آپ کو پتا, وہ تو پھر اگر آج شیخو پورہ روڈ پہ نہیں کریں گے تو وہ کل سرگودا روڈ پہ چلے جائیں گے. ان کا تو اڈا جو ہے وہ بدلتا رہے گا. لیکن ہمارے ادارے کو اس وقت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے صرف کارروائیوں کے نمبر نہیں بڑھانے, بلکہ واقعتاً ان کے اوپر ایکشن لینا ہے تاکہ اس کی روک تھام جو ہے وہ ہو سکے. بالکل مریم, بچے جو ہیں وہ کسی بھی قوم کا مستقبل ہیں, اور خاص کر اگر ہم بات کر رہے ہیں, بہت سارے ایسے بچے بھی ہیں جو کہ ضرورت مند ہیں, لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے یہ بھکاری بننا کو ایک پیشہ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. لیکن اس پہ ہمارے اداروں کو جو ہے وہ ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے. یہ جو غفلت ہو رہی ہے اس پہ فوری نظر کرنی چاہیے, تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ ایک ایسی سوسائٹی کو بنائے جہاں پر ہر کسی کو اس کا رائٹ مل رہا ہو. اور اس پہ یہاں پر بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کو بھی. اور بہت سارے مسائل بھی ہیں, ظاہر سی بات ہے, سوشل ویلفیئر کا ادارہ ہے, فنڈنگ کی کمی بھی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایکٹیولی ورک جو ہے اس ادارے کو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ اس سے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں منسلک ہیں. ویسے یہاں پر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ فیسکو کے معاملات بھی اگر ہم دیکھیں, وہاں پر بھی سست روی کا شکار ہو رہے ہیں. تو چیف جو ہے آفیسر کرنا تھا تعینات جو ہے فیسکو کی جانب سے, وہ معاملہ کہاں تک ہوا پرائیویٹ چیف کا؟ بالکل مہوش, فیسکو جو ملک کی ایک بڑی بجلی کی تقسیم کار کمپنی ہے, اس میں پاور سیکٹر کی جانب سے فیصلہ کیا گیا کہ جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ پرائیویٹ CEO تعینات کیا جائے, پرائیویٹ انجینئر کو جو ہے وہ اس کا چارج دیا جائے تاکہ پرائیویٹائزیشن کا عمل تیز کیا جا سکے. تو اس پر موجودہ گورنمنٹ کو سوچنا ہوگا, یا تو جلد از جلد کمپنیز کی پرائیویٹائزیشن کر دینی چاہیے, یا پھر کمپنیز کو جو ہے وہ اسی طرح سے چلنے دیا جائے, کیونکہ یہ بالکل اسی طرح سے ہے جب دو کشتیوں کا جو سوار ہوتا ہے اس کے جو کام ہوتا ہے وہ بہت متاثر ہوتا ہے. اب فیسکو کا جو تمام تر انتظامی امور ہے وہ اسی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں. لگتا ہے کہ اگلے ماہ کمپنی کی پرائیویٹائزیشن ہو جائے گی, مگر اس کے باوجود پھر وہی نوٹیفیکیشن, وہی لیٹر بھیجے جاتے ہیں, وہی تفصیلات پاور سیکٹر کی جانب سے فیسکو سے مانگی جاتی ہے. تو فیسکو اب 55 لاکھ کنزیومرز کی کمپنی ہے. اگر CEO کو یہ تک خبر ہوگی کہ کل وہ چینج ہو جائے گا, کوئی پرائیویٹ CEO آ جائے گا, یا پھر جو موجودہ چیف ہے یہی رہے گا, تو اس طرح کی جو کیاسرائیاں, جو چیم گوئیاں ہیں, وہ کمپنی کے انتظامی امور بھی متاثر کرتی ہیں, کیونکہ تمام تر جو افسران ہوتے ہیں, جو لائن سٹاف ہوتا ہے, وہ اسی دلچسپیوں میں لگا رہتا ہے کہ کمپنی کی پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے, ان کا چیف تبدیل ہو رہا ہے. تو اس طرح کے جو معاملات ہیں ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کمپنی کے انتظامی امور کو بہتر کرنے کے لیے, یا موجودہ گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ پرائیویٹائزیشن میں لوگوں کو ریلیف ملے گا تو جلد از جلد پھر اس کی یا تو پرائیویٹائزیشن کر دینی چاہیے, یا پھر اسی پروسیجر کو اچھے انداز سے آگے بڑھنا چاہیے. اب جب تک فیصلہ نہیں کیا جائے گا اسی طرح سے جو ہے وہ مسائل پیدا ہوتے رہیں گے. اب پرائیویٹ CEOs کے انٹرویوز بھی لیے گئے ہیں فیسکو میں تعیناتی کے لیے, مگر اس کے باوجود مارچ تک کا جو ہے وہ ٹارگٹ دیا گیا تھا کہ مارچ تک فیسکو میں پرائیویٹ چیف تعینات کر دیا جائے گا, مگر مارچ کا بھی گزر چکا ہے, اپریل آ چکا ہے, ابھی تک نہ تو پرائیویٹ چیف تعینات ہوا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ اس پروسیس کو روکا گیا ہے. تو اس کی وجہ سے کمپنی کے میں سمجھتا ہوں کہ انتظامی امور برے انداز سے متاثر ہوتے ہیں. تو فیسکو میں بالخصوص جو ہے وہ بہت سی لوگوں کی ایسی دلچسپیاں ہوتی ہیں, انجینئرز کی دلچسپیاں ہوتی ہیں کہ ان کا CEO بالآخر کون ہوگا, یا پھر کیونکہ لابیز, آپ فیسکو میں جو لابیز کا جو سلسلہ ہے یہ بہت پرانا ہے, بہت پرانا ہے یہ سلسلہ. لابیز پیدا ہوتی ہیں, پھر وہ اپنا CEOs لے کے آتی ہیں, پھر من مرضی کی جو تعیناتیاں ہیں اب وہ کی جاتی ہیں. تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ادارے, ان کے جو ہے وہ اداروں کے جو معاملات ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. تو فیسکو میں بھی یہ ایک عرصہ دراز سے چلتا آ رہا تھا, بلکہ فیسکو میں تو ہر سال ایک نیا چیف ایگزیکٹو دیکھنے کو ملتا تھا. اب CEO امر پونو صاحب ہیں, تو اب بھی جو ہے وہ یہ کیاسرائیاں, چیم گوئیاں لوگوں کی جانب سے کی جا رہی ہیں کہ پرائیویٹ CEO کسی بھی وقت تعینات ہو سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اس سے کمپنی کے انتظامی امور برے انداز سے متاثر ہوتے ہیں. پاور سیکٹر کو جلد از جلد یہ فیصلہ کرنا چاہیے, اگر پرائیویٹ CEO لگانا ہے تو وہ لگا کر کمپنی کے معاملات کو آگے بڑھانا چاہیے. بالکل اویس, اسی طرح سے ہے, یہ نہ صرف فیسکو کا معاملہ ہے بلکہ کسی بھی ادارے میں چلے جائیں, اگر وہاں پر دیکھیں گے کہ کمپنی جو ہے وہاں پر تھوڑے سے چیلنجز ہیں, تذبذب ہے کہ نیا آفیسر آئے گا کہ نہیں آئے گا, تو اس سے بہت سارے معاملات جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں. امپلائیز بھی اس طرح سے کام نہیں کرتے ہیں, جہاں پر 100% ایفرٹس دینی ہوتی ہیں وہاں پر وہ ایفرٹس جو ہیں وہ 10% چلی جاتی ہیں. تو ایسے
ایسے معاملات میں جو ہے وہ بہت زیادہ فوری سے ایکشن لینا چاہیے، جس کی وجہ سے ہمارے جو اداروں کے کام ہیں وہ متاثر نہ ہو۔ بہت شکریہ اویس، آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا، بہت شکریہ مریم، اور جس طرح سے ہم نے سوشل ویلفیئر کے حوالے سے بات کی، اس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ بس یہ چھوٹے چھوٹے سے ایلیمنٹس ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سے سٹیپس ہیں جو کسی بھی ادارے کو ترقی دے سکتے ہیں اگر بر وقت ان پہ کارروائی جو ہے وہ کی جا سکے۔ ابھی وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیے۔ سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید۔ بات ہو رہی تھی شہر کے حوالے سے، اور شہر اور کوئی بھی سوسائٹی تبھی خوبصورت ہوتی ہے جب ہم ایک دوسرے کو امپاور کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، تو اس پہ کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ کوئی بھی جب بھی کبھی گھر سے باہر نکلیں تو دیکھیں کہ اگر کوئی ضرورت مند ہے تو اس کی مدد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بڑھاتے ہیں پروگرام کو آگے اور چلتے ہیں ہمارے بہت ہی اسپیشل سیگمنٹ، جس میں ہمارے گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، فیصل آباد کی عوام کے مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں، اور جو آج ہمیں گیسٹ جوائن کر رہے ہیں وہ بہت ہی اسپیشل ہمارے گیسٹ ہیں۔ فیصل آباد کی عوام کے رائٹس کے حوالے سے کافی زیادہ بات کرتے ہیں، فیصل آباد کی عوام کے مینڈیٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ فیصل آباد کا ایک نامور نام میاں کاشف محمود صاحب، ممبر CEC پاکستان عوامی تحریک، کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو سو مچ سر فار جوائننگ اس۔ سر کیسے ہیں آپ؟ سب سے پہلے یہ بتائیے۔ اللہ رب العزت کا بہت کرم، الحمدللہ۔ آپ خیریت سے؟ جی الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں۔ سر فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے اور پنجاب کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ملازمت کی غرض سے بھی آتے ہیں، لیکن جب یہ شہر مسائل کا شکار ہوتا ہے اور اس کے مسئلوں کو اس طرح سے نہیں سنا جاتا تو یہ واقعی جسے کہتے ہیں کہ ایک بہت پریشان کن بات ہے۔ تو آپ کی نظر میں فیصل آباد کے وہ کون سے مسائل ہیں جو فوری حل طلب ہونے چاہیے؟ بہت شکریہ، آپ نے فیصل آباد کے اوور آل مسائل کے حوالے سے بات چھیڑی ہے۔ بدقسمتی سے فیصل آباد اس وقت مسائلستان بنا ہوا ہے۔ ہمارے جتنے بھی لوکل گورنمنٹ کے تحت چلنے والے ادارے ہیں وہ بلدیاتی نظام حکومت نہ ہونے کی وجہ سے، آپ ہماری ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے فیصل آباد، ویسٹ مینجمنٹ ہے، واسا ہے، اس کے علاوہ آپ ایجوکیشن سیکٹر کو دیکھ لیں، ہیلتھ سیکٹر کو دیکھ لیں، تو عمومی طور پر کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس وقت پرفارم کر رہا ہو۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم اس وقت ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا۔ جب بلدیاتی نظام موجود ہوتا ہے تو یہ ادارے جو ہیں آٹومیٹیکلی ان کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے، اور ان اداروں کی کارکردگی بہتر ہونے کی بنا کے اوپر جو میونسپل سروسز پرووائڈ کرنے والے جتنے بھی یہ انسٹیٹیوشن ہیں، جب یہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، یہ فنکشنل ہوتے ہیں، تو عوام کے مسائل آٹومیٹک جو ہے وہ منیمائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت فیصل آباد کے اندر اگر ہم دیکھیں، سب سے بڑا پرابلم جو ہے تجاوزات کے حوالے سے ایک ایسا آپریشن جس کو پہلے سے پلان نہیں کیا گیا۔ دیکھیں، تجاوزات کو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کوئی بھی فیصل آباد ہی نہیں، پاکستان کا کوئی شہری بھی اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، لیکن آپ اس ایشو کے اوپر ایک ایسا آپریشن شروع کر رہے ہیں اور اس انداز کے ساتھ شروع کر رہے ہیں کہ اس ایکٹ کو بھی پھر جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے اس کی کوئی پلاننگ نہیں کی، آپ نے کمیونٹی کے جتنے بھی سیگمنٹ ہیں، جتنے بھی معاشرے کے ہمارے مختلف مکاتب فکر ہیں، ان کو آپ نے اعتماد میں لینے کی بجائے ایک ایسا آپریشن شروع کر دیا جس نے شہر کو کھنڈرات میں تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ معیشت ڈسٹرب ہو کے رہ گئی، 8 بازار جو ہیں وہ اس وقت کاروباری ہب کی بجائے آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک تفریح گاہ بن کے رہ گئے ہیں۔ میں ایک فیصل آباد کے شہری ہونے کی حیثیت سے یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک صوبائی حکومتیں، وفاقی حکومت بلدیاتی نظام حکومت جو ہے اس کو رائج نہیں کرتی، لوکل گورنمنٹ الیکشنز نہیں کرواتی، اس وقت تک فیصل آباد ہی نہیں پورے پاکستان کے اندر لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں
وہ حل نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. بہت ہی خوبصورت بات کاشف صاحب آپ نے ہائی لائٹ کی, کیونکہ جب ہم گراس روٹ پہ جاتے ہیں تو بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جو ہمیں سمجھ میں آتے ہیں. فار ایگزامپل اگر ہم دیہات کے حوالے سے بات کریں تو دیہات کا مسئلہ وہی انسان سمجھ سکتا ہے جو وہاں پر رہ رہا ہے. اگر وہاں سے کوئی ریپرزینٹیٹیو آئے گا, وہاں کے مسائل کو ہائی لائٹ کرے گا, تو وہ زیادہ اچھے سے ہائی لائٹ بھی کرے گا اور اس پر حل جو ہے اس پہ بھی وہ اس کی جانب بھی جائے گا. اور کاشف محمود صاحب, یہاں پر میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ موجودہ سیاسی منظرنامے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ موجودہ سیاسی منظرنامے کو میں ویسے ہی دیکھتا ہوں جیسے پاکستان کا ہر ذی شعور شہری دیکھتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جمہوریت کے نام کے اوپر, جمہوریت کے اوپر شب خون مارا جا رہا ہے, اور پاکستان کے اندر اس وقت جو دکھ رہا ہے ویسا ہے نہیں. نام کی جمہوریت ہے لیکن یہ کنٹرولڈ جمہوریت ہے, اور ایسی حکومتیں اس وقت عوام کے اوپر مسلط ہیں جو الیکٹڈ نہیں ہیں, سلیکٹڈ ہیں. سیاسی منظرنامے کے حوالے سے اب تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں رہ گئی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان وہ بدقسمت ملک ہے جو نام کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, جہاں پر ہمیں جمہوریت بھی دکھائی نہیں دیتی اور اسلام بھی نظر نہیں آتا. بالکل ایسے ہی ہے. اور بہت سارے ایسے ایلیمنٹس ہیں, جیسے ہم سوسائٹی کی بات کریں, جس طرح سے آپ نے کہا کہ اسلامی معاشرے کے حوالے سے, تو آپ نے بہت ہی خوبصورت سی بات کی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں, ہم ایک وہ واحد ملک ہیں جو اسلام کی نام پہ وجود میں آیا, لیکن یہاں پر اس طرح سے ہم اسلامی سوسائٹی جو ہے اس طرح سے تشکیل نہیں دے پا رہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں, ہمارے ملک کے اندر سیاست جو ہے یہ الا ماشاءاللہ یہ گنڈوں کے ہاتھ میں چلی گئی. مذہب جو ہے وہ الا ماشاءاللہ ان پڑھوں کے ہاتھ میں چلا گیا. یہ دو ایسے شعبہ ہے زندگی تھے جن کی بنیاد پر پاکستان کو آگے بڑھنا تھا. اب اگر ہم دیکھیں, جب ہم اسلامک سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو اسلامک سوسائٹی سے مراد یہ نہیں ہے کہ پاکستان کے ہر سٹیزن نے خاص نوعیت کی جو ہے وہ ڈریسنگ کی ہو اور وہ جو ہے وہ دکھنے میں ٹریڈیشنل مسلم دکھائی دیتا ہو. اسلامک سوسائٹی سے مراد یہ ہے کہ اگر اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے, تو معاشرے کے اندر کھانے پینے کی چیزوں سے لے کر میڈیسن, ادویات, ایون پیسٹیسائیڈ تک ملاوٹ کا جو ہے وہ کانسیپٹ ہونا ہی نہیں چاہیے. یہاں پر ایک ایسا سسٹم موجود ہونا چاہیے کہ وہ سسٹم ملاوٹ ہونے ہی نہ دے. اسلامک سوسائٹی سے مراد یہ ہے کہ یہاں پر بیسک جو ہماری نیڈز ہیں وہ ریاست پوری کرے, اور جو سٹیزن ہے وہ ریاست کے جو ایس او پیز ہیں اس کو فالو کرے. اسلامک سوسائٹی سے ہم یہ مراد لیتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں وہ آپ کو ملیں, اور اس معاشرے کو اور اس ملک کو جو آپ کے فرائض ہیں وہ کہنا نہ پڑے اور آپ پورے کر رہے ہوں. یعنی اسٹیٹ اور سٹیزنز, ان کے درمیان جو ایک ایم او یو ہوتا ہے جس کی بنیاد پر سلطنت اور اسٹیٹ اور ملک وجود میں آتے ہیں, دونوں اطراف سے اس کے اوپر عمل کیا جائے اور ہماری جو اسلامک ویلیوز ہیں وہ ہمیں یہاں پہ دکھائی دیں. آج آپ یورپ کے جتنے ممالک جہاں پر آپ یوں سمجھ لیں کہ بنیادی رائٹس, بنیادی سہولتیں اور ہر وہ انسان کی نیڈ جس کو وہ پورا کر رہے ہیں, وہ سارے کا سارا کانسیپٹ جو ہے وہ اسلامک کانسیپٹ ہے. الدو وہ اسلامک ممالک نہیں ہیں, لیکن پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو مدینہ کی اسٹیٹ کے بعد لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آیا, اور ہمارے اکابرین اس کو مدینہ ثانی کہتے ہیں. اور یہ واحد اسٹیٹ ہے جو دنیا کے اندر مدینہ پاک کے بعد اسلامک اسٹیٹ ہے جو اسی نظریے اور اسی آئیڈیالوجی کے اوپر مارز وجود میں آئی ہے. لیکن یہاں پر جو اسلام ہے وہ بڑی معذرت کے ساتھ وہ ہر مکتبہ فکر کا اپنا اسلام ہے. یہاں پر ہمارے اسکالرز, ہمارے آتھرز, ہمارے ریلیجس جو لیڈرز ہیں ان کو اس بات کے اوپر بیٹھنا ہوگا اور ون پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر کنسنسس بلڈ کرنا ہوگا کہ ہم اپنے اپنے مسالک سے بالا تر ہو کر ان بنیادی
मामलात के ऊपर इकट्ठे हों जिसमें किसी मकतबा फ़िक्र का इख्तिलाफ नहीं है। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत आपने बात की है कि अगर फैसलाबाद के अवाम के हवाले से बात करें, फैसलाबाद की अवाम ये चाहती है कि यहाँ पर हम एक ऐसा शहर देखें जिसकी तरक्की हो, यहाँ पर हम एक ऐसा शहर देखें जहाँ पर कारोबार की अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हों, यहाँ पर किसी का राइट जो है वो नहीं खाया जाए, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारे इस्लामिक सोसाइटी में भी होती हैं। बस उस इस्लामी असूलों को हमें इस सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और ये तभी होगा जब सिटीज़न जो हैं वो अपने राइट को समझेंगे और गवर्नमेंट जो है वो अपने जो फ़राइज़ हैं उन्हें समझेगी। और जब ये दोनों कॉम्बिनेशन के ज़रिए एक सोसाइटी में आएंगे तो हमारी जो सोसाइटी है वो इस्लामी सोसाइटी कहलाएगी। बस यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस है। तो काशिफ महमूद साहब, अब बात करें हम फैसलाबाद की क़यादत के हवाले से, तो आप क्या समझते हैं कि फैसलाबाद की जो क़यादत है, सियासी क़यादत जो कि अभी इक़्तिदार में है, वो किस तरह से फैसलाबाद के अवाम के मसाइल हल करने के लिए कोशां हैं? इक़्तिदार में जितने भी लोग हैं वो तो आपको इस वक्त कहीं दिखाई नहीं दे रहे। वो तो कभी आपको पता चलता है कि उनको फलां जगह से अरेस्ट कर लिया गया और फलां मोटरवे के ऊपर रात के अंधेरे में छोड़ दिया गया। और जो इक़्तिदार के आप समझ लें कि जीतने वाले जितने भी हमारे यहाँ पे फैसलाबाद शहर के MNAs हैं, MPAs हैं, मैं समझता हूँ दयानतदारी के साथ वो तो इस वक्त ज़ेरे अताब हैं। आप जितनी भी म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले इदारों के तहत या जो भी बजट इस वक्त डेवलपमेंट के ऊपर खर्च हो रहा है, उनके आप गली मोहल्लों में जब छोटे छोटे बोर्ड्स पढ़ेंगी तो उसके ऊपर आपको उन लोगों के नाम दिखाई देंगे, उसकी वो इफ्तिताह कर रहे हैं जो जीते हुए नहीं हैं, जो हारे हुए हैं। ये इस मुल्क का बल्कि इस मुल्क की जमहूरियत का एक ऐसा चेहरा है जो हम किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे के सामने पेश नहीं कर सकते। तो वो लोग जो इक़्तिदार की मसनद पर बैठे हुए हैं वो इस वक्त हिज़्ब इख्तिलाफ का रोल अदा कर रहे हैं, और जो हारे हुए हैं वो इस वक्त इक़्तिदार की मसनद पर बैठ के और जो है वो हुक्मरानी के मज़े लूट रहे हैं। बिल्कुल सही। और काशिफ महमूद साहब, ये बताइए कि हमने यहाँ पर बात की है कि जो इक़्तिदार के हवाले से क्या सूरत हाल है, तो आप क्या समझते हैं कि पार्टीज़ का रोल किस तरह से होना चाहिए? क्योंकि बात तो हमने फैसलाबाद की आवाम की फलाह बहबूद के हवाले से करनी है और हम चाहते हैं कि फैसलाबाद की फलाह बहबूद हो, तो आप क्या समझते हैं इस पर कौन सी पॉलिसीज़ जो हैं वो इम्प्लीमेंट होनी चाहिए? सबसे पहली बात यह है कि फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है। हमारे यहाँ पे इलेक्टेड MNAs या जो गवर्नमेंट है, हुकूमती जमात को इस बात के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि एक ऐसा शहर जो पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और पाकिस्तान का सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है जहाँ से जनरेट होता है, वहाँ की इंडस्ट्री जो है वो इस वक्त ज़बूं हाली का शिकार है। आप देखें मोर देन 40% हमारी टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो बंद पड़ा हुआ है, जिससे हमारे एक गरीब का और एक आम इंसान का जो है वो रोज़गार वाबस्ता है। जब तक आप अपनी जो है वो मुआशी पॉलिसीज़ के ऊपर फोकस नहीं करते और आप अपनी इकानमी को बेहतर करने के लिए दूररस जो हैं वो पॉलिसीज़ लेकर नहीं आते, उस वक्त तक अवाम जो हैं वो पिसते रहेंगे। बिल्कुल। और इसी तरह से काशिफ महमूद साहब, अगर पॉलिसीज़ हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी तब तक हम एक स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं गवर्नमेंट को तश्कील नहीं दे पाएंगे। इस पर मैं मज़ीद भी आपसे डिस्कशन करूंगी, लेकिन अभी वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बात हो रही है फैसलाबाद के अवाम के मसाइल के हवाले से। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है और जाहिर सी बात है तीसरा बड़ा शहर है तो यहाँ के लोगों की उम्मीदें भी जो हैं वो गवर्नमेंट से वाबस्ता हैं और उनके स्टैंडर्ड्स जो हैं वो भी थोड़े से हाई हैं। सिर्फ और सिर्फ जिसे कहते हैं कि हर फैसलाबादी चाहता है कि फैसलाबाद के अवाम के मसाइल जो हैं वो फौरी तौर पर हल हो सके, यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, यहाँ पर प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम हो, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ भी हों, और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास मौजूद भी हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे इकदाम हैं जो कि फौरी करने की ज़रूरत है। इन टॉपिक्स पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक्स पर मज़ीद बात करने से पहले हम हमारे आज के सेकंड गेस्ट हैं उसका इंट्रोडक्शन करवा दें। बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं फैसलाबाद की आवाम के हवाले से, फैसलाबाद की आवाम के मसाइल के हवाले से इनका क्लियर मैंडेट होता है और फैसलाबाद के एक नामवर नाम है राना नईम दस्तगीर खान साहब, सिटी सदर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद के। सर, हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। सर, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम को वक्त दिया। फैसलाबाद के अवाम के हवाले से हम बात कर रहे थे क्योंकि आपका भी एक क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है फैसलाबाद के हवाले से, तो आपकी नज़र में सबसे पहले ये बताइए कि फैसलाबाद के वो कौन से मसाइल हैं जो कि फौरी हल होने चाहिए? 3 मसाइल हैं। सबसे पहले 3 बड़े मसाइल हैं।
جن کے حل ہونے سے فیصل آباد کے عوام سکھ کا سانس لیں گے اور یہ شہر اصل میں وہ یونین جیک کی طرز پر بنایا گیا لائل پور بحال ہو جائے گا۔ نمبر 1 انکروچمنٹس، ناجائز تجاوزات، جس میں بیشتر ذمہ داری جو ہے وہ شہریوں کی خود ہے کہ وہ اس کو از خود ہٹائیں جو انہوں نے خود کی ہوئی ہیں۔ دوسرا، جو ان کی حکومتی اراکین اسمبلی یا سیاسی عہدیدار حکمران جماعت کے وہ ان کو پیٹرنائز کرتے ہیں، ان ناجائز تجاوزات کو رکھنے میں سرپرستی کرتے ہیں اور ہٹانے میں انتظامیہ کو میں رکاوٹ بنتے ہیں، یہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ سب سے پہلا مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ہے ڈٹرمینیشن آف پلینتھ لیول کا، ٹھیک ہے، کہ we have only 2 cities in this country. The first one is Lailpur and second one is اسلام آباد، جو کہ باقاعدہ پہلے ٹیبل پہ پلان ہوئے تھے، پھر ان کو عملی شکل دی گئی۔ اس میں گھر بنانے کا جو پلنتھ لیول ہے اور سڑک کا لیول ہے اس کا ایک تعین کر کے اس کو برقرار رکھا جائے۔ یہ خود رو شہروں کی طرح نہیں ہے، یہ باقاعدہ پلان سٹی ہے۔ تیسری بات ہے ٹرانسپورٹ کا مسئلہ۔ اس میں اچھی ٹرانسپورٹ سے یہ جو ہر آدمی اکیلا ایک گاڑی میں نکلتا ہے یا 2 لوگ نکلتے ہیں، اس سے ہماری کیا کہتے ہیں کہ معاشی بچت بھی ہوگی، پیٹرول کا ایندھن کا خرچہ بچے گا۔ دوسرا، ٹریفک کے فلو میں آسانی رہے گی۔ اچھی ٹرانسپورٹ ہو، ایئر کنڈیشنڈ اور صاف ستھری ٹرانسپورٹ دی جائے پراپر روٹ سے۔ آئی ڈونٹ مین کہ اس کو وہ میٹرو کیا جائے یا اور کیا جائے، اس طرح سے اسی کو ناجائز تجاوزات ہٹا کے اس کو بہتر کر دی جائے۔ تیسری بات کہ یہ 1 2 3 بڑے مسائل ہیں، باقی پھر ضمنی ہیں۔ جب یہ ان چیزوں پر عمل ہو جائے گا تو بہت سے مسائل جو ہیں وہ از خود ختم ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح سے سر، ٹرانسپورٹیشن کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ بہت ایسا مسئلہ ہے جسے فوراً سے حل کرنے کی ضرورت ہے، اور جس طرح سے فیصل آباد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ ایسا شہر ہے جسے پراپر پلان کر کے تشکیل دیا گیا تھا۔ یہاں پر یونیورسٹیز ہیں، یہاں پر ہاسپٹلز ہیں، لیکن سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ تحصیلوں سے بھی آتے ہیں، اور جب یہاں پر آتے ہیں تو یہاں پر پراپر ٹرانسپورٹیشن نہیں ہوتی تو انہیں بھی کافی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو سر، یہاں پر آپ نے فیصل آباد کے مسائل کے حوالے سے تو بہت ہی اچھے پوائنٹس جو ہیں انہیں ہائی لائٹ کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سیاسی صورتحال کو بھی دیکھنا پڑے گا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو فیصل آباد کی موجودہ سیاسی صورتحال ہے ایک پولیٹیشین کی نظر میں، وہ کہاں پر ہے؟ بہت افسوس کے ساتھ، بہت دکھ کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے، میں بھی ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، ایک سیاسی نظام کا حصہ ہوں، سیاسی عمل کا حصہ ہوں، لیکن سیاستدان شہر کے لیے سوچیں، ملک کے لیے سوچیں، ریاست کے لیے سوچیں، اپنے ووٹروں کے لیے، اپنے گھر کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی جماعت کے لیے نہ سوچیں، پھر اجتماعی مسائل حل ہوں گے۔ ہمیں ترجیحی جو فیصلے کرنے ہیں وہ اپنی ذات کے لیے، اپنے کنبے کو فائدہ پہنچانے کے لیے، ٹھیکیداروں سے کمیشن کھانے کے لیے یا اپنی پارٹی کو پروان چڑھانے کے لیے نہیں کرنے چاہیے، بلکہ شہر کی بہتری اور عوام کی سہولیات کو سامنے رکھ کر ان کے مفاد میں کرنے چاہیے۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور جسے کہتے ہیں کہ ہر پارٹی جب بھی وجود میں آتی ہے اس کا ایک ویژن ہوتا ہے۔ پیپلز پارٹی کا بھی ایک ویژن ہے، اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی ویژن ہے، اور اس حوالے سے میں کاشف محمود صاحب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ پاکستان عوامی تحریک کے ویژن کے حوالے سے کیا وہ ٹارگٹس ہیں، کیا وہ ہائی لائٹڈ پوائنٹس ہیں جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ باقی جماعتوں میں نہیں ہیں؟ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو محترم رانا نعیم دستگیر خان صاحب نے بڑی بنیادی مسائل کی طرف توجہ دلائی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تجاوزات جو ہیں وہ اس شہر میں ان کا وجود کیسے عمل میں آیا، کس نے کرنے دیے۔ فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی، میونسپل کارپوریشن اور ہاؤسنگ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے، یہ ڈے فرسٹ سے انہوں نے اگر اس شہر کے اندر جب گھر تعمیر ہو رہے تھے، شہر بن رہا تھا، تو کیوں ان لوگوں نے یہاں پر اداروں نے اپنا کردار ادا نہیں کیا کہ آج فیصل آباد کے اندر تجاوزات کے نام پر جو آپریشن ہو رہا ہے وہ اس طرح سے ہو رہا ہے جیسے ایک فوج کسی دوسرے ملک کو فتح کرنے چلی جا رہی ہے۔
تجاوزات کو میں نے پہلے بھی عرض کیا کوئی جسٹیفائی نہیں کرتا. ایک وقت تھا جب تسنیم نورانی صاحب یہاں پہ کمشنر تھے تو انہوں نے فیصل آباد کے اندر اربن ٹرانسپورٹ کا ایک سسٹم وضع کیا تھا. تو آج اگر وہ سسٹم موجود نہیں ہے تو اس کا رسپانسیبل کون ہے؟ اگر فیصل آباد شہر کے اندر آج ٹرانسپورٹ نہیں ہے، آج فیصل آباد کے حسن کو جو ہے وہ انہوں نے گہنا دیا ہے اور تجاوزات نے شہر کا حلیہ بگاڑ کے رکھا ہوا ہے، تو میری دانست میں اس کی رسپانسیبلٹی جو ہے وہ سب سے پہلے گورنمنٹ کے اوپر فکس ہوتی ہے. ہمارے شہری فیصل آباد کے لوگ ہی نہیں، ایک اوورآل ہمارا مزاج ہے، جب چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا، جب قانون کی عملداری نہیں ہوگی تو یہاں پہ ہر کوئی جو ہے وہ شتر بے مہار کی طرح سے اپنے معاملات کو آگے لے کے بڑھتا چلا جائے گا. جہاں تک آپ نے پاکستان عوامی تحریک کی بات کی تو پاکستان عوامی تحریک بڑا واضح اپنا موقف رکھتی ہے کہ جب تک اس ملک کے نظام انتخاب کو جو ہے اس کے اندر بنیادی تبدیلیاں نہیں لائی جاتی، الیکٹورل ریفارمز نہیں ہوتی، تو اس نظام انتخاب کے ہوتے ہوئے آپ 100 الیکشنز بھی کروا لیں تو پاکستان کے اندر کوئی جمہوری تبدیلی اور کوئی بنیادی چینج جو ہے وہ ہمیں دکھائی نہیں دیتی. اس ملک کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر انڈسٹریلسٹ جو ہے وہ مزدور کی جگہ کے اوپر پارلیمان کے اندر نمائندگی کر رہا ہے اور کسان کی نمائندگی جو ہے وہ وڈیرا کر رہا ہے، اور یہاں پر پارلیمان کے اندر ایک لیجسلیشن نہیں ہوتی، اس کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے. ایک بل پیش ہوتا ہے اور اس پارلیمان کے آنریبل جو ممبرز ہیں ان کو اتنا بھی وقت نہیں دیا جاتا کہ وہ اس بل کو جو ہے وہ پڑھ سکیں، اس کے اوپر اپنی رائے دے سکیں. بس انہیں کہیں سے آرڈر آتا ہے کہ اس کو آپ نے پاس کروانا ہے، آپ نے ووٹ کرنا ہے اور وہ بل پاس ہو جاتا ہے. اگر ہم اپنی پچھلی 2 حکومتوں کے ادوار کو دیکھیں تو مجھے بتائیں کہ کتنے بل ہیں جو اس ملک کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ پیش ہوئے ہیں، اور کتنے ایسے بل ہیں جو پارلیمان کے اپنے ممبرز کی جو ہے وہ مفادات کے لیے اور ان ایشوز کو وہاں پہ ڈسکس کیا گیا ہے جس کا ڈائریکٹلی جو ہے وہ ہمارے ایک عام آدمی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا. جب تک آپ اس ملک میں جمہوریت کے نام پر یہ جو شب خون مارا جا رہا ہے اور جمہوریت کا لیبل لگا کر یہاں پر آمریت اور کنٹرول جمہوریت کے ساتھ ملک کے سسٹم کو آپ نے کیموفلائج کیا ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ان چیزوں کا ایڈریس نہیں کیا جاتا اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اپنی 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر مل کر نہیں بیٹھتی کہ پاکستان کے اندر جمہوری عمل کو مضبوط کرنے کے لیے بنیادی جو خرابیاں ہیں انہیں ختم کرنے کے لیے ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں ہوتی، اس وقت تک اس نظام کے ہوتے ہوئے کوئی تبدیلی جو ہے وہ ممکن نہیں. بالکل اسی طرح سے آپ نے بہت ہی اچھی بات جو ہے اسے ہائی لائٹ کیا ہے کہ اکثر اوقات ہر انسان کا یہی شکوہ ہے کہ جب پالیسیز بنائی جاتی ہیں تو متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کو ان میں شامل نہیں کیا جاتا. اگر ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں تو ایجوکیشن میں بہت ساری اچھی پالیسیز بھی لائی جا رہی ہیں، لیکن کچھ ایسی پالیسیز ہوتی ہیں جنہیں ایکسپیریمنٹل لانچ کیا جاتا ہے تو وہاں پر اسٹیک ہولڈر کا یہی شکوہ نظر آتا ہے کہ یہاں پر ہمیں شامل نہیں کیا گیا. اگر ہمیں شامل کر لیا جاتا تو یہ پالیسی جو ہے مزید بہتر ہو سکتی تھی. اسی طرح سے بزنس کمیونٹی ہے اور ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ یہ شکوہ کرتے رہتے ہیں، لیکن اس میں واقعی آپ کی بات جو ہے وہ قبول ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کا شامل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. جب گراس روٹ پہ ہم اس چیز کو سمجھیں گے تو پھر بہت چیزیں جو ہیں وہ کمپریہنسو پلاننگ کے ذریعے سامنے آئیں گی. یہاں پر رانا صاحب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، ہم بات کر رہے تھے کہ اسٹیک ہولڈرز کو شامل ہونا چاہیے اور اسی طرح سے بزنس کمیونٹی کے مسائل بھی ہیں. فیصل آباد ٹیکسٹائل کا ہب ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں جو موجودہ بجلی کی قیمت ہے یہ کم ہوئی ہے، اس کا کتنا اثر عوام پہ ہوگا؟ اس پہ میں ضرور آپ سے ڈسکشن کروں گی، لیکن ابھی وقت ہو ایک چھوٹی سی بریک کا، کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیں. سٹی ایٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. اور بات ہو رہی تھی فیصل آباد کی بزنس کمیونٹی کے حوالے سے، اور حکومت کی جانب سے بہت سارے ایسے سٹیپس بھی لیے جا رہے ہیں جس میں بزنس کمیونٹی کو ریلیف بھی دیا جا رہا ہے، جس میں وٹ ایور ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے بات کریں تو فیصل آباد جو ہے وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کا ہب ہوا کرتا تھا. یہاں پر بہت زیادہ ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہوتی تھیں اور جس کو کام کرنے کے لیے جسے کہتے ہیں کہ حکومت نے بھی ایک ریسنٹلی ریلیف ایکشن لیا ہے کہ بجلی کی قیمت کو 7.59 پیسے کم کر دیا گیا ہے. موجودہ جو پولیٹیشین ہیں فیصل آباد کے وہ اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں اس اقدامات پہ، اس پہ ہم بات کریں گے رانا صاحب آپ سے کہ جو بجلی کی قیمت کم ہوئی ہے، کیونکہ ایک طرف ہم شکوہ کر رہے تھے کہ بجلی کافی مہنگی ہے اور حکومت کی جانب سے یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ آئندہ دنوں میں بجلی کی قیمت کم ہوگی، لیکن اب فائنلی جو ہے وہ بجلی کی قیمت کم ہو چکی ہے. تو آپ اس اقدام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟
पहली बात तो ये है कि ये जो एक लॉलीपॉप दिया गया है हुकूमत ने, ये 3 माह के लिए है, इंटरम है, जो मेरे इल्म में है बात। दूसरी बात यह है कि ये बिजली की कीमत नहीं है। ये पाकिस्तानी अवाम ये जो 40 रुपए 60 रुपए यूनिट की कीमत अदा करे, इट इज नॉट कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी। ये वो टैक्स है, वो तावान है, वो सजा भुगत रहे हैं जो गुज़श्ता 10 साल में 2 हुकूमतों ने लूट मार करके इस मुल्क को कंगाल किया और कर्जा लिया बेपनाह। ये वो कर्ज उतारने के लिए IMF की जो तकाजे हैं उसको पूरा करने के लिए, उनको अदायगी के लिए ये बिजली का जो बिल है ये तो एक सोर्स ऑफ कलेक्शन है। बिजली का जो वापडा का या जो फैसलाबाद में फेस्को कंपनी है, ये जो सिर्फ हमसे एनर्जी की कीमत नहीं ले रही, ये बहुत से वो हमें से जबरन वसूल कर रही है, हुकूमत को दे रही है, जिससे कारोबारी ज़िंदगी इस मुल्क का माशी और इक़्तिसादी हालत चल रही है। तो इसलिए इसको पहली बात हो कि बिजली की कीमत में कम, बिजली की कीमत है अगर तो जितने में हमें कास्ट करती है वो ले लें। वापडा तो एक पब्लिक सर्विस इंस्टीट्यूशन है, उसको तो नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करना चाहिए, तो वो तो एक कलेक्शन अथॉरिटी के तौर पर काम कर रहे हैं। वो जो गुज़श्ता 10 साल में जो कुछ हुआ है, लूटमार जो हुई है, जो अरकान असम्बली के असासे बड़े हैं, फैसलाबाद शहर में देख लें, जो कल वाजबी सी हालात में रहते थे, आज वो कितने खुशहाल हैं अरकान असम्बली। तो ये उनकी सजा हम भुगत रहे हैं। इसलिए इसको किसी सूरत इसको हौसला अफजा नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, आप चाहते हैं कि बिजली की कीमत जो है इसको वो सिर्फ मज़ीद कम बिजली होनी की चाहिए। एनर्जी की कास्ट, वापडा हमसे सिर्फ एनर्जी की कीमत ले। सही। और वाकई, और जिसे कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से तो ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा दिनों में ये बिजली की कीमत मज़ीद भी कम की जा सकती है, इस पर भी इक़दाम किए जाएंगे। और इसी तरह से बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें पेट्रोल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी होगी, जो कि आवाम की बुनियादी ज़रूरियात हैं और जिन्हें मैं कहती हूँ कि फौरी जिसे कहते हैं इन पर रिलीफ देना चाहिए एक गवर्नमेंट बात को। और कहूंगा कि कितने दुख और शर्म की बात है ये पार्लियामेंटेरियन जिन्होंने अपनी क्या कहते हैं वो अलाउंसेस को कई गुना बढ़ा दिया है। ये उस मुल्क के अरकान असम्बली हैं जिस मुल्क के अवाम जो हैं वो फाकों से खुदकशी करते हैं। सही, बिल्कुल ऐसी। ये उस मुल्क की पार्लियामान के मेंबर हैं, तो इनको शर्म आनी चाहिए। और मुझे फख्र है कि हमारी पार्टी के प्रेसिडेंट ने उस पर साइन नहीं किए। हमने हमारे पास आईनी अख्तियार है या नहीं है, लेकिन हमने प्रोटेस्ट अपनी नापसंदीदगी अवामी मुफाद में रिकॉर्ड का हिस्सा बना दी। सही। और वाकई जैसे कहते हैं कि अगर हम पाकिस्तानी अवाम के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद की अवाम हो या पाकिस्तान के किसी भी शहर की अवाम हो, हर किसी का एक ही मसला है, वो गुर्बत है। और अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उस तरह से नहीं हैं जिन पे फौरी तौर पे इक़दाम करने चाहिए ताकि जो है पूरा पाकिस्तान है तरक्की कर सके। यहाँ पर मियां काशिफ महमूद साहब बात हम महंगाई के हवाले से कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो महंगाई है इसे कम करने में हुकूमत का क्या किरदार रहा है और क्या किरदार होना चाहिए? महंगाई बढ़ाने में हुकूमत का ज़रूर किरदार है, रहा भी है और रहेगा भी। कम करने के हवाले से तो ये मेरी दानिस्त में तो सवाल ही नहीं बनता। देखें, मुआशी पॉलिसीज़ जो हैं जिस मुल्क की, उनके अंदर स्टेबिलिटी ना हो, जिस मुल्क के अंदर हुकूमतें जो हैं वो खुद से पॉलिसीज़ बना ही ना रही हों, उन्हें बनी बनाई पॉलिसीज़ दे दी जाएं और IMF जो है वो अपना एक पेपर उनके सामने रखते और पार्लियामान के मेंबर्स और हुकूमतें जो हैं वो उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर दें, तो वहाँ पर ये तवक्को की जाना कि यहाँ पर महंगाई कम होगी, वो पॉसिबल नहीं है। इस वक्त जैसे अभी बिजली के बिल्स के हवाले से बात हो रही थी, तो क्या इस वक्त आप रैंडमली किसी से पूछ लें पार्लियामान के मेंबर से कि जो बिजली का टैरिफ है, उसका जो टैरिफ रेट है बेसिक, वो क्या है, इंडस्ट्रियल यूनिट कितने का पड़ रहा है, डोमेस्टिक कितने का पड़ रहा है, कमर्शियल कितने का पड़ रहा है, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं कि आपको कोई नहीं बता सकेगा। उसके ऊपर कितनी नौयत के कितने टैक्सेस हैं, उसकी डिटेल्स आपको नहीं बता सकेंगे। बुनियादी इश्यूज ये हैं कि हम इस मुल्क में महंगाई ख़त्म करने के लिए जो रूट काजेज हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, और ये ध्यान जिन लोगों को करना है, महंगाई उनका मसला नहीं है। तो अवाम पिस रहे हैं, पिसते चले जाएंगे
اور یہ مہنگائی کا جو جن ہے یہ کسی کے قابو میں نہیں آئے گا. تا وقتے کے اس ملک کے اندر پولیٹیشنز، ممبران اسمبلی اپنے ملک کو اپنی پہلی ترجیح جانیں، اس عوام کے اوپر رحم کھائیں اور اکٹھے ہوں اس 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر کہ بہت ہو چکا، اب ہم پون صدی گزر چکی ہے، ہم نے اس عوام کا خون جو ہے وہ بہت نچوڑ لیا ہے. یہ پاکستان اس طرح سے زیادہ دیر تک یہ لوگ بھی سروائیو نہیں کر سکیں گے، اور خاکم بدن پاکستان کے لیے یہ آنے والے جو دن ہیں، جو عالمی حالات ہیں اس وقت، ان کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اگر ابھی بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ کولیپس ہونے جا رہا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ بھی. جو ہے وہ آنے والے دنوں کے اندر جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک عام مزدور جو ہے، آپ کسی طرح سے بھی اس کے گھر کا بجٹ نہیں بنا سکتے، بلکہ ایک سفید پوش، ایک مڈل اور متوسط طبقے کا جو شخص ہے اس کے لیے سانس لینا مشکل ہو چکا ہے. مہنگائی ختم کرنے کے لیے جو اکانومی کے حوالے سے پالیسیز تشکیل دی جانی چاہیے، ان کے اوپر ہمارے پاس اس کا ہوم ورک سرے سے ہے ہی نہیں. بالکل، اور اس پہ غور و فکر کرنے کی بہت صرف ایک بات میں ضرورت عرض کرنا چاہتا ہوں. ابھی گندم جو ہے وہ اس کی کٹائی کا سیزن چل رہا ہے. کسی پارلیمان کے ممبر کو اور حکومتی ادارہ کوئی آ کے بتائے، کیلکولیشن کر لیں کہ گندم کے 1 ایکڑ کے لیے کتنے کا بیج چاہیے، کتنے کی جو ہے وہ یوریا چاہیے، کتنے کا جو ہے اس کے اندر پیسٹی سائیڈ چاہیے، اس کو کتنے پانی لگیں گے، کتنے پیسے اس پانی کے اوپر خرچ ہوں گے، کتنی جو ہے وہ کٹائی کی قیمت ہوگی، کتنی تھریشر کی قیمت کاشف صاحب، ہوگی. بہت ہی اچھا پوائنٹ آپ نے ہائی لائٹ کیا. میں اس پہ مزید بھی آپ سے ڈسکشن کرنا چاہوں گی، لیکن ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. کہیں مت جائیے، ہمارے ساتھ رہیں. سٹی اٹ 10 میں ونس اگین خوش آمدید. فیصل آباد کے عوام کے مسائل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ گورنمنٹ کی جانب سے کس طرح سے فیصل آباد کی عوام کو ریلیف دیا جا رہا ہے. فیصل آباد کا جو موجودہ سیاسی منظر ہے وہ کیا ہے، کس طرح سے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ فیصل آباد کی اپنا کردار ادا کر رہی ہیں فیصل آباد کے عوام کے ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. اسی ٹاپکس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں میاں کاشف محمود صاحب بھی موجود ہیں، رانا نعیم دستگیر خان صاحب بھی موجود ہیں، اور بہت ہی دلچسپ گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. تو بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ موجودہ حکومت کس طرح سے عوام کو ریلیف دے رہی ہے، مہنگائی کو کنٹرول کس طرح سے کیا جا رہا ہے، کون سی پالیسی ہونی چاہیے. اس پہ رانا نعیم دستگیر خان صاحب میں آپ کا بھی پوائنٹ آف ویو لینا چاہوں گی. دیکھیں جی، عوامی سہولت کے لیے جو بنیادی ضروریاتی زندگی ہیں، بس بجلی ہم استعمال کرتے ہیں، گیس کرتے ہیں، وسا کی سیوریج اور پانی استعمال کرتے ہیں، یا دیگر جو ہم سہولیات لیتے ہیں اس کی ہم قیمت ادا کرتے ہیں، تو وہ اس فیسلٹی کی یا اس فیسلیٹیشن اتھارٹی کی جو کاسٹ ہوتی ہے وہ ہونی چاہیے اور اس پہ چیک ہونا چاہیے. اب واسا کے بل اتنے زیادہ کر دیے گئے ہیں اور واسا کی سہولت بالکل نہیں ہے. ایک بارش ہوتی ہے شہر ڈوب رہا ہوتا ہے، ایک بارش سے. ابھی تو برسات جب شروع ہوگی تو پھر ان سب کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے گا، پھر بھاگتے ہیں، شہر ڈوب رہا ہوتا ہے، گھروں میں پانی جا رہا ہوتا ہے. دوسری طرف دیکھیں کہ گورنمنٹ آفیسرز کے جو دفاتر ہیں ان پہ کروڑوں روپے لگایا جا رہا ہے. نئی گاڑیاں جو ٹیکنیکل سٹاف کو چاہیے ان کو مہنگی گاڑیاں لے کے دینی چاہیے. گورنمنٹ آفیسرز اور ان کے بچوں کے تصرف میں آنے والی قیمتی گاڑیاں نہیں ہونی چاہیے. اچھے وہ جو ڈرینیج کھولنے والی گاڑیاں ہیں وہ اچھی ہونی چاہیے اور ویل مینٹین ہونی چاہیے. اسی طرح وابڈا کو، واسا کو، ایف ڈی او کو جو ریکوائرڈ مشینری ہے، جو اکوپمنٹ ان کو اپنے محکمے کی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے درکار ہے، وہ بالکل اچھا ہونا چاہیے اور بر وقت ملنا چاہیے. یہ ذاتی تصرف میں بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے دفتروں پہ ڈیکوریشن پہ پیسے، لوگ تو اپنے گھر کی چیزیں بیچ کر ان کے بل دیتے ہیں اور ان کے آپ دیکھیں یہ کیا کرتے ہیں. اور اس میں جو عوامی نمائندے ہیں، جو حکمران جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی مجرمانہ خاموشی انتہائی قابل مذمت ہے.
बिल्कुल इसी तरह से है। प्रोटोकॉल के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद के अवाम के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और कहीं ना कहीं प्रोटोकॉल के हवाले से भी हमारे नुमाइंदों को जो हम इक़्तिदार में हैं और जो इक़्तिदार में आएंगे उससे इस हवाले से सोचने की ज़रूरत है। और जब अवाम के फलाह बहबूद के हवाले से बात की जाए तो ये सारी चीज़ें एक साइड पर होती हैं और सिर्फ जो पाकिस्तान है और जो पाकिस्तान की अवाम है इसके मफादात के हवाले से बात करनी चाहिए। यहाँ पर मियां काशिफ महमूद साहब आपसे मैं जानना चाहूँगी कि हमने अवामी मसाइल के हवाले से बात की, अब कुछ करते हैं सियासी मसाइल के हवाले से भी बात। आप क्या समझते हैं कि फैसलाबाद के सियासी मसाइल क्या हैं? सबसे पहले तो फैसलाबाद की सियासत जो है वो इस वक्त लायलपुर की सियासत का एक ही फर्द वाहद जो है वो क्लॉक टावर बना हुआ है। मैं समझता हूं कि जो इलेक्टेड लोग थे वो इस वक्त दिखाई ही नहीं दे रहे कहाँ पे। ये इस निज़ाम की बदसूरती है। और जो हारे हुए हैं, गलियों के अंदर जो नालियां बन रही हैं, गलियां बन रही हैं, मोहल्लों के अंदर जो थोड़ा बहुत डेवलपमेंट का काम हो रहा है, उसका इफ्तिताह और उसकी जो तख्तियां लग रही हैं वो उन लोगों की तख्तियां लग रही हैं जो हारे हुए लोग हैं। मैं ये समझता हूँ कि मेरे टैक्सेस के ऊपर अगर मेरी गली बन रही है तो उसके ऊपर एक ऐसा शख्स आके शुक्रिया का बैनर लगा देता है जिसका उस डेवलपमेंट को जो है वो मेरे डोर स्टेप तक पहुंचाने के साथ कोई सिरे से ताल्लुक ही नहीं है। इससे ज़्यादा इखलाकी गिरावट क्या हो सकती है? देखिए, इस वक्त फैसलाबाद सियासी एतबार से हुक्मरान जमात को भी अगर हम देख लें तो मुझे बताएं कि फैसलाबाद के अंदर इस वक्त कोई काबिल ज़िक्र ऐसा पॉलिटिकल लीडर नहीं है जो मुल्की लेवल के ऊपर किसी अहम वजारत के ऊपर फाइज हो और वो इस मुल्क के तीसरे बड़े शहर के लिए उसने कोई काबिल ज़िक्र काम जो है वो किया हुआ। फैसलाबाद को हमेशा से ही सियासी एतबार से जो है वो नज़रअंदाज किया गया है। पिछली 2-3 हुकूमतों को आप देख लें तो आपको यहाँ पर कोई काबिल ज़िक्र ऐसी शख्सियत दिखाई नहीं देगी जिसने वफाक या सूबे के अंदर अहम किरदार अदा करते हुए अपने शहर के लिए कुछ सोचा हो। मुझे बताएं इस वक्त रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हाल है, इस वक्त आपकी जो हेल्थ के इंस्टीट्यूशंस हैं उनका क्या हाल है, इस वक्त म्यूनिसिपल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले इदारे जो हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये सारे वो काम हैं जो इस शहर के उन पॉलिटिशियंस को करने थे जो इस वक्त हुक्मरान जमात के साथ ताल्लुक रखते हैं। लेकिन बदकिस्मती के साथ हुक्मरान जमात के नुमाइंदे जो हैं वो भी मुजरमाना तौर के ऊपर खामोशी और गफलत का शिकार हैं और जो इलेक्टेड लोग थे वो तो वैसे भी ज़ेर अताब दिखाई दे रहे हैं। फैसलाबाद सियासी एतबार से मेरी जो है वो एनालिसिस के मुताबिक इस वक्त मसाइलिस्तान का गढ़ बना हुआ है। वो मुल्क का शहर जो इस वक्त दूसरे नंबर के ऊपर सबसे ज्यादा रेवेन्यू जो है वो जनरेट करके पाकिस्तान की जो है वो मईशत को सहारा दे रहा है, उस मुल्क के इस तीसरे बड़े शहर के साथ इस वक्त जो सलूक हो रहा है वो बिल्कुल सोतेली माँ जैसा सलूक। बिल्कुल ऐसे ही है काशिफ साहब। और अगर हम फैसलाबाद के अवाम के हवाले से बात करें, फैसलाबाद के अवाम के मसाइल के हवाले से बात करें, सियासी मसाइल के हवाले से बात करें, एक ही चीज़ देखने को आ रही है कि कोऑर्डिनेशन उस तरह से नहीं है, आपस में बैठ कर मशावरत नहीं की जाती जिसकी वजह से कोई भी जो मनसूबा है वो कर तो दिया जाता है लेकिन उसके जो असरात हैं वो उस तरह से नहीं आते। यहाँ पर मैं राना साहब आपसे जानना चाहूँगी कि आखिर क्या वजूहात हैं, क्यों नहीं फैसलाबाद की जो सियासी जमातें हैं वो मिलकर बैठती हैं? सियासी जमातें मिलकर बैठ भी जाती। इस वक्त सियासी जमातें मिलकर बैठी हैं तो मुल्क जैसी भी है, जिस तरह की भी है, जमहूरियत चल रही है मुल्क में। असल में फैसलाबाद के जो मसाइल किए हैं खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसे ना हो आप अपनी हालत को बदलें। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत बात आपने की है। शहरी सबसे पहले जिम्मेदारी करें, जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। घरों के आगे जो नाजायज़ तजावज़ात है, थड़े चबूतरे 10-10 सीढ़ियाँ, वो खुद हटाएं। दुकानदार दुकान खाली होती है, अपनी प्रोडक्ट सड़क पे फुटपाथ पे रख के बेच रहा होता है, वो जिम्मेदारी का मुजाहिरा करे, आज खुद पीछे हटाए। एक गली या एक छोटी सड़क
جس کے اوپر 2 منزلیں مشکل سے مکمل ہو بالکل سکتی اسی ہیں طرح سے ہے کہ definitely۔ شہریوں کو جو ہے اپنے رائٹس کے حوالے سے بات کرنی چاہیے، گورنمنٹ جو ہے ان شہریوں کے حوالے سے بھی بات کرے۔ بہت بالکل شکریہ یہ رانا نعیم دستگیر صاحب، بہت شکریہ میاں کاشف محمود صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کو وقت دیا اور جس طرح سے فیصلہ باد کے عوام کے مسائل کے حوالے سے بات کی۔ کہتے ہیں کہ امید پہ دنیا قائم ہے، اور ہم بہت ہی پر امید ہیں کہ جس طرح سے اگر گورنمنٹ کام کرے، نمائندے کام کریں تو یہ مسائل بھی حل ہو سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں شبیب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔